Good evening, a very warm welcome and Bhali Kari Aaya at the Black Hole. The state of education in Pakistan in general and in Sindh in particular has been quite unsatisfactory. Thousands of schools are either closed or under the control of feudal lords. Exam malpractices are widespread, and universities are struggling to deliver quality education. Today, we are going to discuss the root causes and key challenges of education crisis in Sindh. Our panelists will analyze the issues and provide their recommendations to enhance education standards in the Sindh province so that we may move towards a brighter educational future in this province. और इस नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पैनलिस्ट. मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मेहताब अकबर राशिदी साहिबा. आप जानते हैं शी इज़ अ राइटर, अ वेल नोन टेलीविज़न होस्ट एंड एंकर एंड मेंबर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा भट्टी. आप एकेडमिशियन हैं, फॉर्मर मेंबर हैं हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के एंड एक्स वीसी फॉर द शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर. मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर कासिम सोदर, राइटर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नसीर मेमन साहब, राइटर हैं, कंसल्टेंट हैं फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट. आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है वस्त में डॉक्टर मंजूर ए वीसरियो साहब. आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट निप्स, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. दैट शोज़ योर कंसर्न फॉर स्टेट ऑफ एजुकेशन. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप लोग ज़रूर गुफ्तगू में शरीक होइएगा. ज़ुबैदा साहिबा दिखाई दे रही हैं यहाँ, डॉक्टर ए.एच. नैयर हैं. आप दोनों एजुकेशन के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के स्टेज के अलावा आप लोगों की कंट्रीब्यूशन, आप लोगों की फीडबैक भी जो है वो शामिल हाल रहेगी. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर ओपन डिस्कशन सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. बस यही हैं 2-3 गुजारिशात. नाउ प्लीज़ वेलकम आवर esteemed panelists. Thank you. थैंक यू. पढ़ मुंहिंजा जानी पढ़, तुंहिंजी महिरबानी पढ़, पढ़ण सां ई मिलंदो सभु, ॾुध मखण मानी पढ़, ख़ुदा पाण ई ख़ुशि थींदो, थींदी हर आसानी पढ़, पढ़ अल्लाह जो नालो पढ़. आप सब सामीन को इस शहर के बाद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ. मेरा नाम जैसे भाई ने तारुफ़ करवाया डॉक्टर मंजूर, और मेरी फ़ील्ड है सिंधी लैंग्वेज एंड लिटरेचर. और आज हम सिंध के हवाले से, सिंध की तालीम के हवाले से बात करेंगे कि सिंध में तालीम की सूरत हाल कैसे है. और आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो जाने पहचाने हैं, अपनी फ़ील्ड्स में बड़े नाम हैं. पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिंध की सियासत, सिंध के जो समाजी इश्यूज़ हैं, एजुकेशन हो या दीगर मसाइल हैं, उन पर इनकी काफ़ी दस्तरस भी है, उनकी रिसर्च भी है, उनकी किताबें भी हैं. तो हम आज अहम मौजू जो कि तालीम है, जैसे कि कुरान पाक में भी जो सबसे स्टार्टिंग है वो इक़रा से हुई है और उसका मतलब है पढ़. उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मुबारका हैं जिसमें तालीम के हवाले से काफ़ी जो है वो ज़ोर दिया गया है. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी कहावत मशहूर है कि अगर किसी कौम को बर्बाद तबाह करना है तो उसकी बजाय उसके कि उस पर बॉम्ब ब्लास्टिंग की जाए, उसकी तालीम को ख़त्म किया जाए, तो वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी. तो आज जो हम हमारे इर्द गिर्द का माहौल देख रहे हैं या पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल देखते हैं तो वो इतनी बेहतर नहीं है जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में है या हमारे अड़ोस पड़ोस में है. सिंध की अगर हम बात करें तो मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे कदीम जो ज़माने से सिंध एक इल्म व अदब का मरकज़ हुआ करता था. और सिंधी ज़बान वो पहली ज़बान है जिसमें कुरान पाक तर्जमा हुआ. उसके साथ साथ अब अगर हम देखें कलोड़ा दौर या उसके बाद का दौर, तो ठट्टा में 300 से ज़ायद मदारिस हुआ करते थे जिसमें न सिर्फ सिंध के लोग बल्कि वस्त एशिया से, सेंट्रल एशिया से
اور سب کانٹیننٹ سے لوگ آ کے یہاں پڑھتے تھے اور علم و ادب سے جو ہے وہ روشناس ہوتے تھے. اس کے بعد تالپوروں کا دور آتا ہے اور اس کے بعد برٹشرس ان کو کانکرڈ کر کے سندھ کو 1843 میں, تو وہاں سے ہمارے ہاں سندھ میں جدید تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. اور 1885 میں حسن علی آفندی صاحب نے سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد ڈالی, جہاں سے بہت سے نامور لوگوں نے تعلیم حاصل کی, اور بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی. اور اس طرح سے پھر آفٹر پارٹیشن سے چند ماہ پہلے سندھ میں سندھ یونیورسٹی کا قیام ہوتا ہے, اور سندھ یونیورسٹی 60s تک ایک بہت بڑا ادارہ تھا, اور اس میں خاص طور پر علامہ قاضی جیسے اساتذہ فلاسفرس انہوں نے سرو کیا اور سندھ کی تعلیم کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں. تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا. تو سندھ کی تعلیم جو ہے وہ 60s 70s تک تو اس کا ایک جو ہے پوری پاکستان بلکہ سب کانٹیننٹ میں اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طرح سے جو ہے جانا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا. جیسا کہ میں یہاں جب آیا تو ادھر مجھے شروع میں کہا گیا یار ہمیں فیک جو ہے وہ سرٹیفکیٹس بنانے چاہیے اور سندھ سے اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری سندھ کی تعلیم جو ہے اس طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے کہ یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. اور تو اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سیر حاصل بحث ہوگا, اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس صورتحال کے کیا جو ہے وہ پس منظر ہے, کیا جو ہے وہ اس کے پیچھے محرکات ہیں کہ آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جیسا کہ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے تو ہماری میڈم سینئر ہیں, اور ہم نے بچپن سے میڈم مہتاب محبوب کے کتابیں بھی راشدی صاحبہ کی کتابیں اور ان کا جو ٹی وی پر پروگرامس ہوتے تھے ہوسٹنگ جو کرتی تھیں وہ بڑھیا, اور خود بھی وہ ٹیچر رہی ہیں. تو میڈم پاکستان میں جیسے آج کی جو تو صورتحال ہے تو وہ کوئی 32% جو ہے پورے ملک میں بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, مگر اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو 41% جو ہے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور ایک سروے کے مطابق کوئی 40 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں. اور آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور 20-25 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تو کیا یہ وجوہات ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ صورتحال بہتر ہو مگر آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہو رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ہے اور حکومت سندھ کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں؟ تو اس پر آپ اپنے نقطۂ نظر پیش کریں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں, کیونکہ جو تباہی کی داستان ہے وہ آج اور کل کی تو ہے نہیں, اینڈ دس اسٹارٹس فرام وے بیک. میں تو اپنا بچپن دیکھتی ہوں اور اپنے زمانے کے ادارے دیکھتی ہوں اور اپنے زمانے کے جب اساتذہ دیکھتی ہوں, تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ مثلاً میں نے 2 جماعتیں نودیروں میں پڑھی, اور اس کے بعد ہم جب حیدرآباد آئے تو ٹریننگ کالج میں جو تلک چاڑی کے اوپر ایک ادارہ ہے آج بھی ہے, تو وہ اس کا پریکٹسنگ اسکول تھا اور ہے. اس میں سے میں نے 6-7 جماعتیں پڑھی, فائنل جو امتحان بھی پاس کیا. وہ 2 امتحان ہوں تو وین یو یوز ٹو ہیو 7 کلاسز ان سندھی, وہ فائنل کا امتحان کہلاتا تھا, اور وہ پڑھنے کے بعد آپ ٹیچر بن سکتے تھے. اس کے بعد میرا اسکول اینڈ دین گورنمنٹ گرلس کالج اینڈ دین سندھ یونیورسٹی, اینڈ آئی ٹاٹ ان سینٹ میریز کانوینٹ. تو میں نے تعلیم کو ایسے جاتے ہوئے اور پھر ایسے گرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہمارے زمانے میں ٹیوشن کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ٹیوشن بھی ہوتی ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے کلاسز میں جب ہوتی تھی پڑھائی
ظاہری بات ہے سب بچے جو ہیں وہ اپنا الگ ذہن رکھتے ہیں, ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, ان کی اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے, اس میں نہیں ہے. اس وقت اس چیز کا کوئی خیال نہیں تھا کہ اس میں انٹرسٹ ہے تو اس کو اس میں اس کی ہمت افزائی کو سب پڑھنا ہے, اچھی طرح پڑھنا ہے. میرا حال یہ تھا کہ مجھے میتھمیٹکس بالکل نہیں آتی تھی, لیکن میں دوسرے سبجیکٹس میں بہت اچھی تھی. ان رائٹنگ آئی واز گڈ, امیجنیشن تھی. کوئی ایک آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہے. تو ٹیچرز میری کوشش کرتی تھیں کہ میں تھوڑا بہت میتھس آنی چاہیے. مائی فادر واز ایکسلنٹ ان میتھس, ہی ہمسیلف واز اے ٹیچر. مجھ سے بڑی بہن جو تھی وہ 100 آؤٹ آف 100 لے کر آتی تھی. میں مر کے 33 نمبر لے کے مجھے دھکا دیا جاتا تھا کہ پاس ہو جائے بس کسی صورت, بیکاز شی از گڈ ان ادر سبجیکٹس. اینی وے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب کلاسز ختم ہو جاتی تھی, چھٹی ہو جاتی تھی, تو ہماری ٹیچرز کچھ بچیوں کو بٹھا دیتی تھیں, وہی رہو, اور باقی چلے جاتے تھے. اور ان کو وہ پھر ایک طرح سے بتاتی تھیں کہ آج جو کلاس میں تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس کا یہ ہے, تم کو یہ کرنا چاہیے, تمہاری رائٹنگ اچھی نہیں ہے, تم کو یہ کرنا چاہیے, تم کو پریکٹس کرنی چاہیے. اس طرح سے وہ ان کو ایک دفعہ پھر سمجھاتی تھیں وہ سبجیکٹس. دس واز دی ڈیڈیکیشن آف دا ٹیچرس, کہ وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھیں کہ اپنا وقت دے کے بچیوں کو وہ آگے لے جانے کی کوشش کرتی تھیں. سیم واز مائی ایکسپیرئنس ان میرا اسکول. اور اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹیچرس تھیں وہ بہت دل و جان سے پڑھا. آپا عروس فاطمہ کیا وہ اچھا بولتی تھیں, اور جب وہ اسمبلی ہوتی تھی, شی واز دا ہیڈ مسٹریس, وہ اتنا اچھا بولتی تھی کہ اس کو دیکھ کے آدمی کہتا تھا یہ بولتی جائے ہم سنتے جائیں. اوریٹری, دا آرٹ آف اوریٹری, ٹو کمیونیکیٹ وتھ چلڈرن, کس طرح سے کمیونیکیٹ کرو اور کیا بتاؤ ان کو. تو اس میں تعلیم, اس کے علاوہ اخلاق, اس کے یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں. اینڈ گورنمنٹ گرلس کالج, I think this is no comparison of that college at that time in the whole Pakistan. Apa Shams Abbasi, I haven't seen any better administrator than her. Or not only this, but dedication of promoting girls. اگر آپ اچھا بولنے والے ہو, ہمارے انٹر کلاسز ڈبیٹس ہوتی تھیں, ان میں سے بیسٹ ڈبیٹر جو ہوتے تھے وہ چن کے 2-3 ٹیمز بنا دی جاتی تھیں. پورے پاکستان میں ہم جا کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. ہماری ٹیم انگلش میں, اردو میں, سندھی میں, ہم جہاں جاتے تھے ہم ٹرافی لے کر آتے تھے تھرو آؤٹ پاکستان. I remained the best debater of my college in Sindhi debates, in Urdu debates, sometimes in English debates. Anis Haroon has been the student of that college. Sultana Siddiqui from this college. Fahmida Riaz from this college. Fahmida Riaz اور میں پارٹنر ہوتے تھے, ڈیبیٹ کے لیے جاتے تھے. So you name it. اپنا روبینہ قریشی وہ بھی اسی کالج سے نکلی, اور بہت ساری پرنسپلز, ٹیچرز. جو ایک لڑکی نکلتی تھی وہ اپنے ساتھ ایک پورا لے کر جاتی تھی کہ جہاں جائے وہ پورے پاکستان میں وہ شادیاں بھی کر کے گئیں, لیکن وہ زبیدہ کالج نہیں بھولتی تھی. یہ ہماری بیس ہوئی ہے بہت مضبوط قسم کی. ناٹ اونلی ٹیچنگ بٹ دا کانفیڈینس ان گرلز, کہ اعتماد کیا چیز ہوتی ہے, وہ ہماری ٹیچرز نے سکھایا. آپا مریم نوحانی, آپا تحسین فزکس کی, میں نے انٹر سائنس کیا. نیچرلی دیٹ واز ناٹ مائی فیلڈ, سو آئی واز سو ہیپی دیٹ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دا پرسنٹیج وچ واز ریکوائرڈ ٹو بیکم دا ڈاکٹر. لیکن جب میں نے آرٹس لیا اور ماں باپ سے کہتی تھی مجھے نہ پڑھاؤ, سائنس مجھے نہیں آتی ہے, نہیں ڈاکٹر بننا ہے, نہیں بنی ڈاکٹر. لیکن جب میں نے یہ بیچلرس کیا تو آئی گاٹ دا پوزیشن, آئی گاٹ فرسٹ کلاس ان اپنا پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز, فل برائٹ اسکالرشپ ملا, میں باہر گئی. تو واٹ واز دا بیس واز اوور ایجوکیشن دیٹ وی ہیڈ فرام اوور اسکولس اینڈ فرام کالجز ایٹ دیٹ ٹائم. ہم نہیں انگریزی اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن وی کوڈ کمپیٹ ود دی اسٹوڈنٹس. کانوینٹ اور میرا اسکول کا جھگڑا چلتا تھا, او یہ آ گئی ہیں انگریز, ان کا جو اپنا طریقہ ہوتا. لیکن اتفاق سے میں نے وہیں جا کے پڑھایا کانوینٹ میں.
कहने का मतलब ये है कि वो क्या चीज़ें थी जो उस वक्त थी और अब नहीं है. उस वक्त डेडिकेशन थी. Your higher ups, your directors of colleges and schools, they were dedicated, and no compromise on the standards. This is one thing that we must understand. No compromise. Standard खराब नहीं होना चाहिए, इस पर कोई compromise नहीं है. हमने नहीं सुना कि सिफारिश से कोई किसी को नौकरी मिलती है. इस वक्त जो सूरत हाल है, and I have been the Secretary of Education also, सिंध गवर्नमेंट में, तो हशर नशर था उस ज़माने में. सो मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, MQM, पीपल्स पार्टी, MQM के झगड़े, फसाद. सो मैं गई कॉमर्स कॉलेज जो है PC के सामने, एक दफ़ा वहाँ गई तो वहाँ मैंने ये देखा कि बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं. छोटे, एडमिशन का टाइम था, कैंप्स लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेचारे, तो उनको हर तरफ से घसीट रहे हैं. एक घसीट रहा है कि हमारे इधर इस पर आओ, उसको कहते तुमको कहाँ एडमिशन चाहिए, कॉमर्स में चाहिए, तुमको साइंस में चाहिए, हम तो मिल भाई देयर वर लिमिटेड सीट्स इन एवरी कॉलेज, लेकिन वो कहते तुमको साइंस में चाहिए, तो हाँ मुझे साइंस में चाहिए. पहले तुम हमारा फॉर्म भरो, तुम MQM के जो हो सपोर्टर हो, तुम पीपल्स पार्टी का फॉर्म भरो, तुम जमीयत का फॉर्म भरो, दिस वॉट. और वो लड़के बेचारे से हैरेस्ड, और वो इस तरह से फॉर्म भर के फिर एडमिशन्स कैसे होती थी. प्रिंसिपल से पूछा तो कहते हैं वो पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं हमारे सामने स्टूडेंट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़, और कहते हैं कि इनको तुमको देना है एडमिशन. अब चाहे क्लास में जगह हो ना हो, लेबॉरेटरीज़ में आप जाके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन तुमको उनको एडमिशन ज़रूर देना है. दैट वाज द वर्स्ट टाइम दैट आई हैड सीन. एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, you could feel कि भाई करना क्या है. So I made a policy when I was there, admission policy, जिसमें न टीचर इन्वॉल्व हो, न बच्चा उनसे फॉर्म लेने जाए, न कुछ करे. For 6 months I worked on that policy, और उसमें हमने ये तय किया, उसको यूनियन जो थी टीचर्स की उनको भी बिठाया, पेरेंट्स को भी बिठाया, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे, और हमने एक पॉलिसी बनाई जिसमें ये तय हुआ कि द एडमिशन विल बी गिवन ऑन मेरिट. जितनी जिसकी परसेंटेज है, जिस कॉलेज में हाईएस्ट इतना चाहिए. सेंट पैट्रिक्स के लिए ये है, और सेंट जोसेफ में आप जाना चाहते हैं तो आपकी ये परसेंटेज होनी चाहिए, इतनी सीट्स हैं. उसके बाद उनको 8 ऑप्शन दिए कि इसके बाद जहाँ भी आप जाना चाहते, दिस कॉलेज, दिस कॉलेज, दिस कॉलेज. और दूसरी बात ये कि फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा, जमा भी वही होगा, और सारा उसके बाद जो एडमिशन है वो तय इस पे होगी कि आपकी परसेंटेज किस कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड किसकी है, वही एडमिशन मिलेगा. और चाहे आपके ऊपर कितना प्रेशर क्यों ना हो, वो एडमिशन चेंज नहीं होता था. दिस पॉलिसी स्टिल कंटिन्यूज. क्यों? कि सबको इत्मीनान है कि इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है. सिफारिश से बच्चे को ज़बरदस्ती आप किसी कॉलेज में नहीं भेज सकते. 1-2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की, खड़े हो गए, टीचर्स भी खड़े हो गए, पेरेंट्स भी खड़े हो गए कि नथिंग डूइंग, यू कांट डू दिस. ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है सिफारिश, घर बच्ची को जो है वो बड़ा दूर एक कॉलेज ज़रा है तो थोड़ा उसको, तो ये होता था चलो भाई बच्ची को बिठा लो, बट फॉर्म उसका जो भरा जाएगा उसी कॉलेज से होगा जहाँ वो एडमिशन लेगा बच्चा. कहने का मतलब ये है कि बनाने वाले भी हम खुद हैं, बिगाड़ने वाले भी हम खुद हैं. और जब वो बिगाड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, 2 चीज़ें उसमें हुई. एक तो आपके जो टीचर्स आप रखते हो वो मेरिट पे बिल्कुल नहीं होते. और ये सोचिए कि ये सिर्फ कॉलेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इवन ऑल द स्कूल्स, हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर टीचर्स ज़ाहिर सिफारिशी हैं. और उसमें फिर ये होता है, वहाँ एक नया टर्म मैंने सुना कि उस्ताद वीज़ा ते वेला, नो घोस्ट वॉज समथिंग डिफरेंट. वीज़ा पे जा रहे हैं, घोस्ट तो ये था. आई कंडक्टेड द होल exercise on this. General Muinuddin Haider was the governor, I was the secretary. My lucky stars कि political government नहीं थी. I could do whatever I wanted to.
کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھا. مجھے معین الدین حیدر نے کہا کہ مہتاب مجھے یہ گھوسٹ اسکول ڈھونڈ کے دکھاؤ اور گھوسٹ ٹیچرز ڈھونڈ کے دکھاؤ. تو وہی واٹ آئی ڈیڈ دیٹ ڈسٹرکٹ وائز ہم نے کہا تمام ٹیچر سے کہ فلاں دن پر اپنے کریڈینشلس، اپنے سرٹیفکیٹس، پہلا آرڈر کہاں سے نکلا اور اس وقت تمہاری پوسٹنگ کدھر ہے، یہ لے کر آؤ. ٹیچرز ناراض ہو گئے، ہماری بے عزتی، ہمیں ابھی بلا رہے ہیں، ہمارے سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں، ہم تو دے چکے ہیں. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے دوبارہ سے لے آؤ. بڑی عزت سے ہم نے ان کو بٹھایا، ان کو ٹھنڈا پلایا، چائے پلا رہے ہیں بہت آرام سے، اور ان کے ہم نے کریڈینشیل سرٹیفکیٹس دیکھنے شروع کیے اور یہ دیکھا کہ اس وقت کہاں اپائنٹمنٹ ہے، کتنا کہاں تجربہ ہے. کرتے 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 پتہ یہ چلا کہ دیر ور 8,000 schools and people working like teacher and chowkidar, peon, 8,000 from Karachi to Kashmir were ghost schools. They were just on papers. نہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نہ لوگ ہیں، لیکن لوگوں کے جو نام ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. ٹریجری آف سندھ گورنمنٹ واز انوالوڈ. وہ اپنا حصہ لیتے تھے، ان کو مفت کی تنخواہیں ملتی تھی. 8,000 اسکولس. اور اس زمانے میں تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپیہ، اس زمانے میں ارلی 90s 10 کروڑ روپیہ اس میں جا رہا تھا، اس میں سارے گھوسٹوں میں، بھوتوں میں. تو یہ اتنے بھوت ہم نے نکالے. اسکول بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. دے ور نو سچ اسکولس، نو ٹیچرس. لیکن جو اس میں کنائیونس ہوتا ہے، اس میں 3 طبقوں کا کنائیونس ہوتا ہے. اس وقت جو نوکری دینے والے ہوتے ہیں وہ، اور آپ کے ٹریجری والے جو تنخواہیں دیتے ہیں. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو ان کی سپورٹ ان کو ہوتی ہے، اور پھر وہ انہی ٹیچرس کو استعمال کرتے ہیں فار دیئر پولیٹیکل ورک. ہو رہا ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں، لسٹیں بناؤ تو ووٹر لسٹ بناؤ. وہ ان کے ایسے سمجھ لیجئے کہ زر خرید غلام ہوتے ہیں. اسکول کوئی نہیں جاتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس واز جسٹ ون فیکٹر کہ آپ اس طرح سے خود ہی آپ نے اپنے سسٹم میں یہ تمام چیزیں ڈال دی ہیں. اس کے بعد جو ٹیچر پڑھا رہا ہے آپ کے بچے کو، جب وہ خود کاپی کر کے پاس ہوتا ہے، خود کاپی کر کے پاس ہو رہا ہے، آپ کے بورڈ جو ہے وہ دس از اندر مینس ان یور ہول ڈیم تھنگ کہ آپ کے سرٹیفکیٹ جھوٹے ہیں، آپ کی پوزیشنس پیسوں پہ ملتی ہیں. آپ نے پیسے دیے، یو کین گیٹ فرسٹ پوزیشن. لاڑکانے میں تو آپ جام آئیے. اینڈ سیم ہیپنز ویئر ایور دے کین ریچ ٹو. تو وہ جو پڑھ کے نکلتا ہے، کاپی کر کے پاس ہوتا ہے. مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ کوٹ کے آ رہا ہے، اندر گھس رہے ہیں، بچہ کاپی کر رہا ہے، اس کے پاس سیل فون ہے، اس کو پرچے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹی وی دکھا رہا ہے لیکن ایڈمنسٹریشن از بلائنڈ. ہاؤ کم؟ ایک ٹی وی والا جا کے ساری پکچر لے کر آتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو پتہ نہیں چل رہا ہے، جو انویجیلیٹرز ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں؟ دس از اندر تھنگ. تو آپ کا جو کاپی کر کے پاس ہوا ہے، جس کو خود کچھ نہیں آتا، وہ دا موسٹ پریشیس تھنگ آف یور لائف، یور چائلڈ، وہ آپ اس کے سپرد کرتے ہو ایک جاہل آدمی کے جو خود بے ایمان ہے. وہ اس بچے کو کیا پڑھائے گا، کیا سکھائے گا؟ اس کے دل کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بٹ یو آر ایکچولی ڈسٹرائنگ دا فیوچر آف دس کنٹری. سو وی آر گون ڈاؤن. ہم تو ختم ہو گئے ہیں. اس کو اگر آج سے آپ شروع کرو گے ٹھیک کرنا، تو میں سمجھتی ہوں اٹ ول ٹیک 30 to 50 years to come on the rails. آپ کو یہ پوری ایک جنریشنز جو چل رہی ہے اس وقت، اس سے جان چھڑانی ہوگی. آپ کو نیچے سے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز لینے ہوں گے. آپ کو کاپی سسٹم ختم کرنا ہوگا.
آپ کو یہ بے ایمانی والی پوسٹنگس ختم کرنی ہوگی. نو انٹرفیئرنس ان ایجوکیشن, no interference in health matters, no interference in police. 3 departments need no interference from anybody. جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہیں آپ بھول جائیے کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کوئی بہتر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بٹ آئی مسٹ ٹیل یو نو بڈی از کنسرنڈ. کسی کو درد نہیں ہے, کسی کو تکلیف نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر بھی نہیں ہے. مجھے مانو رکھنو آ تہاں جو مانو رکھو, فلانے کے ہوتے رکھو, فلانے کے ہوتے رکھو. इहो ई सॼो झेड़ो इहो थो हले पियो. So when you see this situation, unless your top leadership is not deciding today that nothing doing, آپ ناراض ہوتے ہو, آپ خوش ہوتے ہو, electables جائیں جہنم میں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں, ان 3 چیزوں میں بھائی ہمیں نہیں بولو, تو آپ بھول جائیے کہ آپ کو کوئی بہتری کی امید ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا. آئی ایم سوری آئی ٹک لاٹ آف ٹائم, بٹ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرئنس. واٹ ایور آئی کوڈ ڈو آئی ڈیڈ اٹ. اور جو میں کر کے آئی وہ پالیسیز آج بھی چل رہی ہیں. آپ کی جو وہ آپ اپائنٹمنٹ کرتے ہو ٹیچرس کی, آدمی آتا ہے کشمور کا, پوسٹنگ ملتی ہے اس کو ٹھٹوں میں, تو وہ کیوں رہے گا ٹھٹوں میں؟ وہ کہے گا بھائی مجھے 5,000 10,000 تنخواہ مل رہی ہے, 30,000, اب تو شاید لاکھ روپے مل رہے ہیں, لاکھوں روپے. وہ نہیں رہے گا ادھر, وہ ہر 4 دن کے بعد گھر جائے گا. آئی میڈ اے پالیسی کہ کونسل کے لیول پر جو آپ اسکولز ہیں ہمارے, اس میں اسی جگہ کا آپ ٹیچر لو اور اسی کو رکھو, اور 2 سال تک اس کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. لیٹ دیم سرو دیئر. اس کے بعد اگر ہوتا ہے اور یو وانٹ ٹو گو سم ویئر این تو آپ کرو, لیکن فار 2-3 ایئرز دا پرسن شوڈ بی دیئر. وہیں کا ہوگا, آرام سے رہے گا. اور وہ جو ویزا پہ جانے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کو جہاں بھی ان کو ملتی ہے وہ جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ کوئی اور بندہ بٹھا دیتے ہیں, خود سیر کرنے چلے جاتے ہیں, اور دے ڈو دیئر اون بزنس, یا کوئی اور کام کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے آج کل بہت مشہور ہے یہ ٹرم کہ ویزا تے ویلا, وہ ویزا پہ گیا ہوا ہے. تو دس از واٹ دا سچویشن ان سندھ از. اینڈ کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. ویل نا امید تو نہیں ہے, پریشان ضرور ہیں, ڈپریشن بہت ہوتا ہے. بٹ آئی بلیو ان 2 things. My faith is that our young generation will make the things better, inshallah. And the women of Pakistan, they will make and bring the change. They are bringing the change. And our youth will bring the change. خدا کرے کہ وہ اس لالچوں کا شکار نہ ہو اور کسی کے کہنے میں نہ آئے. I think this is the only hope. Otherwise ہماری جو جنریشن ہے ہم نے کھانا خراب کر دیا ہے. And I'm sorry for that. تھینک یو میم. پروفیسر ڈاکٹر غلام رضا بھٹی صاحب, آپ پروفیسر ہیں باٹنی کے. آپ نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں بھی سرو کیا, اس کے بعد HEC میں ممبر بھی رہے 5 سال تک, اور اس کے بعد پھر شیخ حیات یونیورسٹی کے وائس چانسلر, پائنیئر وائس چانسلر رہے. تو سر آپ جو سندھ کی ہائر ایجوکیشن ہے اس کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ بحیثیت وائس چانسلر آپ نے اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا؟ تھینک یو منظور صاحب. آپ کے سوال کا رسپانس دینے سے پہلے جو میڈم نے باتیں کی اس کی کنٹینیوٹی میں ایک پرسنل چھوٹا سا ایکسپیرئنس شیئر کروں گا آپ سے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو کوالٹی ہے دیٹس موسٹ امپارٹنٹ. 2013 میں میں نے پوسٹ ڈاک کر کے امریکہ سے شاہ لطیف یونیورسٹی میں, اپنے پیرنٹ یونیورسٹی میں آیا, جوائن کیا اور پہلا لیکچر دیا جو BS 4 ایئرس کے اسٹوڈنٹس کو, فائنل ایئر کو. ان کو 1 سال میں پہلے بھی کوئی 1 سیمسٹر پڑھا چکا تھا. میں نے کوشش یہ کی کہ پوسٹ ڈاک کر کے آیا ہوں, میں ان بچوں کے لیول پہ جا کر آئی گیو مائی ٹاک. یہ میں نے امریکہ سے سیکھا کہ اس لیول پہ جاؤ جہاں پہ
اس ٹاک کے بعد, لیکچر کے بعد, جب میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے ٹاپک پہ جو کچھ میں نے بات کی ہے آپ لوگوں سے, اس میں کتنے 2-3 چیزیں یا 1-2 چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے, وہ مجھے بتا دو. کچھ نے بتایا, کچھ نے نہیں بتایا. اس میں ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو ہی اسٹوڈ اپ اینڈ سر جھکا کے بس کھڑا رہا. میں اس سے پوچھتا رہا کہ بھائی کچھ بھی بتاؤ. پھر میں نے کہا کہ چلو میں ایک دوسروں سے پوچھ رہا ہوں, آپ بیٹھ جائیں, آپ اس پہ لکھ کر مجھے بتائیں کہ واٹ یو لرن, 1 word, 2 word, 3 words. اس کو بٹھا دیا. 4-5 منٹ کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس کو جینٹلمین سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں. اور میں نے کہا کہ آپ آنیسٹ ہو کر بتائیں کہ آپ کیوں نہیں بتاتے, آپ مجھ سے ناراض ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اس نے اس کو بٹھا دیا. اس نے اپنا سر جھکا کے کہا, سائیں مو کے انگریزی نتھی اچھی. He is going to get a degree 16 years after few months. اب وہ یہ پرابلم ہمارا جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے. دیٹ اسٹارٹ فرام اور جہاں پہ ہماری کیچمنٹ ایریا سے وہ بچے آ رہے ہیں, وہ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. اسکول ہے, پرائمری ہے, ایلیمنٹری ہے, دین سیکنڈری ہے, ٹرشری ایجوکیشن ہے. جب ٹرشری میں آیا ہے, ہی کوڈ ناٹ سے سنگل ورڈ انگلش. میڈم میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کیونکہ بچے اس سے مذاق کر رہے تھے, کلاس فیلو. میں نے کہا کہ آج سے ہماری یہ رسپانسبلٹی کہ ہم وی ہیو ٹو میک ہیم انڈرسٹینڈ, اور اس بچے کی سب لوگ مل کر ہم اس کو پڑھائیں گے. اور وی ڈیڈ اٹ. وہ بچہ اپنا ایگزام اپنے آرام سے پاس کر کے گیا, وہی سبجیکٹ پڑھ کر اپنے انگریزی میں. تو میڈم جو آپ نے ٹریجیکٹری بتائی ہے رائٹ فرام یور اسٹوڈنٹ سے اپ ٹو آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے, پھر آپ مینجمنٹ میں, گورننس میں آپ کا رول رہا, تو یہ ساری جو پکچر ہے وہ بڑی گلومی ہے. اور اب جیسے آپ کا سوال کہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں رہا اینڈ آئی واز اے ممبر, میں نے اس کے ہر ڈویژن کو ہیڈ کیا, میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہا. اسی زمانے میں بہت بڑا کرائسس جو فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تھا وہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا. جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا اس کا ایکٹ وہی تھا جو فیڈرل ایچ ای سی کا آرڈیننس تھا, صرف جہاں پاکستان لکھا ہوا تھا وہاں سندھ لکھا ہوا تھا, کاما فل اسٹاپ بھی چینج نہیں تھا. سو دیٹ واز اے لائک اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیونگ اے ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور جب کیونکہ میں یونیورسٹی سے بیک گراؤنڈ تھا اور چیئرمین ڈاکٹر مختار سے جب بیٹھ کر ڈسکشن کی اسپیسیفکلی میرے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کی یہ کہاں جائے گی, اور یہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا لاس کتنا ہوگا, کیونکہ یہ تو سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, نہ ان کو اسکالرشپ ملے گی, نہ ان کی ڈگری اٹیسٹ ہوگی, نہ کوئی کولیبریشن میں انٹرنیشنل کولیبریشن گلوبل کولیبریشن میں نہیں آئیں گے. یہ کیوں اپنی دنیا ایک اور پلانٹ بن رہا ہے. میڈم وی ورک ٹوگیدر, اور سائیں قائم علی شاہ سی ایم تھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کر یہ ایشو ڈسکس ہوا, اور پھر یہ ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اپنی کمیٹی بنائی جس میں حسن اقبال, ولیگ صاحب تھے, ڈاکٹر عاصم تھے. سندھ والوں کو میں نے اپنے طریقے سے بہت کوشش کی کہ ان کو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ جی اس کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. اور پھر ایک کمیٹی بنی جس میں ایک لائن ڈرا کی گئی کہ جی آپ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ کام کرے, اکیلے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد یہ کرے, اینڈ جوائنٹلی یہ کام کرے. تب جا کر آپ کے ایجوکیشن سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ آپ نے ورکبل ہوگی, ڈویبل ہوگی, جو چیزیں ڈیلیور کریں گی. وہ ایک پروسیس
اس کو بھی 2 سال لگ گئے ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. اور مین وائل پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کوائٹ بریلینٹ گائز ان اے وے, وہ کبھی بھی پہلے نہیں آتے تھے, وہ سندھ والوں کو کہتے تھے کہ ہمیں بھی پنجاب ہائر ایجوکیشن بنانی ہے. ان کے منسٹر آئے, انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہائی اپ سے میٹنگ کی, ان کے سیکریٹریز آئے, ان کے فیکلٹیز آئے کہ اگر ہم پنجاب ہائر ایجوکیشن بنائیں تو وہ کس طرح سے بنائیں. انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ڈپلیکیشن ہو رہی تھی یا کہیں پہ انڈیپینڈنٹ ان کو کام کرنا تھا, انہوں نے 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد سندھ کا بھی حال دیکھا, پھر فیڈرل کا بھی دیکھا. اس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی HEC بنائی. اب آئیں HEC کیا کر رہی ہے. ڈاکٹر عاصم نے اس کو لیڈ کیا اور سیکریٹریز یونیورسٹی بورڈ ڈپارٹمنٹ بنی. انہوں نے اپنا کام شروع کیا جو سندھ اسلام آباد کی ہائر ایجوکیشن جو کر رہی تھی, وہ پھر سندھ والوں نے اسی سے اپنی چیزیں اس طرح سے کرنا شروع کر دی. تو اب جو کرنٹ سچویشن ہے, سندھ از بیٹر دین. میری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے جو پنجاب میں لاہور میں, اور وہاں پہ پنجاب HEC کا چیئرمین میرے ساتھ بیٹھے تھے, اور یہی ڈسکشن ہوئی کہ سندھ بہت آگے نکل گیا ہے ہائر ایجوکیشن میں ان ٹرمس آف دیئر پالیسیز اینڈ فیسلٹیز. اگر میں پاکستان کو سر اگر دیکھوں تو مجھے پرابلم A to Z ساری یونیورسٹیز کی ایک جیسے لگتے ہیں, فلیکچویٹ کرتے ہیں. وین لیڈر اس کا کوئی وائس چانسلر جس طرح سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے اگر وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے گورننس کی, ایڈمنسٹریشن کی اینڈ مینجمنٹ کی پریکٹسز آل اوور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایکسیپٹ دوز آر انڈر دا کنٹرول آف اور فورسز, وہ ان کا طریقہ ڈفرینٹ طریقے سے. باقی پبلک سیکٹر یونیورسٹی اگر شیخ ایاز یونیورسٹی دیکھیں, شاہ لطیف یونیورسٹی دیکھیں, آپ کراچی یونیورسٹی دیکھیں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی دیکھیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میں 5 سال ممبر رہا ہوں, تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے ان کی ان چیزوں. اونلی بیکاز آف دا پرسن ہو سٹنگ اپ, جو لیڈر ہے, وائس چانسلر ہے, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور وہ ٹائم بینگ ہوتی ہیں. اگر وہ چینج ہو گیا تو پھر وہ ہم ریورس پہ چلے جاتے ہیں. تو دس از دا وے وی ہیو بین ورکنگ. لیکن آئی ایم پراؤڈ ناؤ لوکنگ ایٹ دی فائنینشیل support from Sindh province to the universities as compared to Punjab, KPK and Balochistan. Our universities in Sindh, they have a no financial problem, what is my understanding. میں اپنے VCs colleagues کو بتاتا رہا ہوں کہ وہاں پہ فائنینشیل پرابلم نہیں ہے اب سندھ کے کسی بھی یونیورسٹی میں. وہاں پہ پرابلم مینجمنٹ کا ہے. ہر یونیورسٹی کے ایمپل فنڈنگ از اویلیبل, لیکن پرابلم از دیئر ریسورس, دیئر ہیومن ریسورس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ. میڈم جو آپ نے بات کی کہ کس کو بندے سے کیا کام لینا ہے, دیر از اے انٹرفیئرنس ان یونیورسٹی ان اپوائنٹمنٹس. ایون ادھر کوئی کلرک کام کر رہا ہے تو وہ پارلیمنٹیرینس وہ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو اس سیکشن سے نکال کر فلاں سیکشن میں جو ہے نا وہ کلرک اپوائنٹ کر. تو بگیسٹ پرابلم از پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور اس کا رزلٹ کیا آیا ہے کہ دیر از اے فارمولا فار فنڈنگ. اگر فیکلٹی ہے تو آپ کو سپورٹنگ اسٹاف یو ہیو ٹو ہیو اے 1.5. اب اگر 1.5 اگر پہ ہم چلیں تو ہمارا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, ٹھیک چل سکتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نام نہیں لیتا ہوں میں اپنی یونیورسٹی کا, وہاں پہ ریشو یہ ہے 1.7. ایک ٹیچر کے اگینسٹ 7 لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں. وہ اپائنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں. ان میں کوئی ایسی کرائیٹیریا یا میرٹ تھی جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں. وہ سارے اسی دروازے سے آئے ہیں, پولیٹیکل انٹرفیئرنس آئے ہیں, اور انہوں نے آ کر امپلائمنٹ بھی لی, اور ان کا فائنینشیل برڈن زیادہ ہوا, اور دے ور ناٹ ریئلی ورکنگ. اور پھر وہ
اسی امپلائیز کی ایسوسیشن بھی بنی, سوسائٹیز بنی, جو کیونکہ کام نہیں تھا, ایک بندے کی جگہ اگر 7 یا 5 لوگ بیٹھ جائیں گے تو آپ کام کیا کریں گے. دی بگیسٹ پرابلم از اوور اسٹفنگ ان سندھ کے انسٹیٹیوشن میں. دے ہیو اے فنانس, دے ہیو اے فنڈنگ. اور دین میں اگر ٹیچر کی بات کروں گا, ایک ایسی چیز ہے جو بھیانک ہے اپنے یونیورسٹی, سندھ کے کچھ یونیورسٹی, مین یونیورسٹی میں, وہاں ٹیچنگ اسسٹنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں جن کی سیلری 10,000, 11,000, 12,000 روپیہ ہے. جو پروفیسران ہیں, جو پروفیسر ٹیچرس ہیں, دے ڈونٹ گو ٹو کلاس روم, دے سینڈ دیز انڈر qualified person and inexperienced to teach our students. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے سندھ کے بچوں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے کہ مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, ایک یونیورسٹی ہے اس کا جسٹ ایک نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, اگر اس کے پاس 300 ٹیچرس ہیں پرماننٹ, تو اس کے پاس 160 جو ہیں وہ کوآپریٹیو ٹیچرس ہیں. اور ان میں جو سفارش, ایک تو یا تو کسی پروفیسر کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کسی کا بھائی ہے. ابھی یو کین اسیس, یو کین گیج دا کوالٹی آف ایجوکیشن بینگ ٹاٹ بائی دوز ہو آر انڈر کوالیفائڈ. سو دس از دا بگیسٹ کنسرن جو میرا ہے, جو کوالٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے شیخ ایاز یونیورسٹی میں نوکری اسی لیے کی کہ آئی ریمین فرسٹ پرو وائس چانسلر ان 2011. اس کے بعد میں کوئی سال ڈیڑھ کے بعد میں امریکہ چلا گیا, پھر میں HEC آ گیا. تو HEC میں جب آیا, مجھے گورنمنٹ آف سندھ سے نثار صدیقی صاحب, جو لوگوں نے میرے ساتھ HEC میں کام کیا, کہا کہ شیخ ایاز یونیورسٹی پہلے شکارپور کیمپس تھا. جب شیخ ایاز یونیورسٹی بنا تو مجھے پتا تھا کہ میجورٹی آف کیمپسز اور یونیورسٹی جو سندھ میں ہیں ان کے پروگرام ایکریڈیٹڈ نہیں ہیں. میڈم, دس از آل فیکٹ. جہاں پہ ٹیچر نہ ہو, جہاں پہ لیبارٹری نہ ہو, جن کے پاس بکس نہ ہو, تو HEC نے سب کو جب ایویلیویٹ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ سندھ یونیورسٹی جو الما میٹر, اس کی 7 کیمپسز ہیں اور دے آر ناٹ اپرووڈ, دے آر ناٹ کوالیفائنگ ٹو ٹیچ دیٹ سبجیکٹس اور بیچلر اور ماسٹرس. یہ بہت بڑی زیادتی ہم نے کی ہے, کسی اور نے نہیں کی ہے. تو جب شیخ ایاز یونیورسٹی بن رہی تھی تو میں جس کمیٹی کو ایکریڈیشن کے لیے بھیجا گیا, ڈاکٹر راجپوت صاحب اور وائس چانسلر مہران یونیورسٹی, ٹنڈو جام یونیورسٹی, ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں, آپ اس میں کوئی چیز ایسی کریں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کے حساب سے آپ ریکمینڈ نہ کریں. اب شاہ لطیف یونیورسٹی کی کیمپس تھی, ریزن بیہائنڈ اٹ کہ یہ اس کو کوئی NOC نہیں ہے اس کیمپس کو. یہ بچے جب یونیورسٹی میں جائیں گے تو ان کی ڈگری اٹیسٹ نہیں ہوگی کیونکہ HEC کے پاس دے آر نتھنگ. اور پھر انہوں نے زبردستی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے کہ جی مجھے کریڈٹ ملے گا کہ میں نے شیخ ایاز یونیورسٹی بنائی, وہ انہوں نے چارٹر بن گیا, یونیورسٹی بن گئی. دین آئی ڈیسائیڈڈ, میں نے کہا کہ بجائے جو میں اسلام آباد میں نوکری کروں اینڈ لکنگ ایٹ دی لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ پاورٹی آف دس ایریا, تو وہ جو بچے آ رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا قصور جو کشمور, کند کوٹ اور کچے کے علاقے سے آ رہے ہیں, ان کا تو کوئی فالٹ ہی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ نے ان کو یونیورسٹی بنا کر دی اور آفٹر 4 years ان کی ڈگری اٹیسٹ نہیں ہے کہ یہ کہاں جائیں گے. تو دس واز دا ریزن آئی ایکسیپٹیڈ دیٹ رسپانسبلٹی. میں اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کر ایک بہت اچھی رسپانسبلٹی جو لیوش قسم کی اسلام آباد کی کسی فارن یونیورسٹی, وہ چھوڑ کر میں شکارپور چلا گیا. ادھر میں نے یہ 4 سال چلا پچایا ادھر بیٹھ کر. اور پہلا کام جو سر میں نے کیا, فرسٹ منتھ شاہ لطیف یونیورسٹی کی پریکٹس کو ختم کیا. جو شیخ ایاز یونیورسٹی میں جو وہاں سے کوآپریٹیو ٹیچر تھے وہ 47 تھے. میں پہلے منتھ میں نے 47 فیکلٹی کو, ٹیچنگ اسٹاف کو نوکری سے نکال دیا. اور اس کے بعد میری جنگ شروع ہو گئی جو ابھی تک میں اس کو
سفر کر رہا ہوں. تو دس از دا وے آئی کنٹریبیوٹیڈ. باقی یونیورسٹی کیونکہ میں نے پاکستان میں کوئی سینکڑوں یونیورسٹی اینڈ کیمپسز بنائی ہیں. میرا انٹرسٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, ٹیکنالوجی میں. میں نے شیخ ایاز یونیورسٹی ان ٹرمس آف, میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں, شیخ ایاز یونیورسٹی ان آئی ٹی میں پاکستان میں بیسٹ فیسلٹیز وائز بیسٹ یونیورسٹی ہے. وہاں کے بچے بچیاں وہاں پہ آن لائن جو ہیں وہ بزنس کر رہی ہیں, ان کے پاس ڈالرز کما رہی ہیں. لیکن وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ اس فیملی سے آئے دے نیور بن دیئر پیرنٹس ان ایجوکیشن, مطلب وہ انہوں نے ایجوکیشن کبھی لی نہیں ہے. وہ بیچارے موسٹلی وہی ہیں کہ کس طرح سے وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں. اور تھینکس ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سندھ نے مجھے پیسے بہت کم دیے. میں نے HEC اسلام آباد سے پیسے دیے. ان کے لیے فیسلٹیز ہر قسم کی, ٹرانسپورٹ, IT, ڈیجیٹل لائبریری, جو کچھ میں نے سیکھا یا ادھر کیا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھی میں کیسے کہتا ہوں, اگر نسٹ والا چلے میری یونیورسٹی میں چلے گئے تو وہ کہ مجھے یہ چیزیں مجھے نسٹ میں چاہیے, کوئی نسٹ میں بھی نہیں ہے. سو دس از واٹ آئی ٹرائیڈ. سر تھینک یو. نصیر میمن صاحب, آپ سندھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ماشاء اللہ فگرز کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, سلیوشنس بتاتے ہیں. میں نے سر 2017 کے جو گورنر صاحب تھے ان کے ایک بیان سنا کہ جو سندھ کا جو سالانہ بجٹ تھا اس کا 60% انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. تو یہ کیا نااہلی ہے یا اس کے پیچھے کوئی محرکات ہے؟ حالانکہ 2010 میں اتنا بڑا فلڈ آیا اور بہت سے اسکول, بہت سی چیزیں ڈسٹرائے ہوئیں, تو کیا وہ وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ تو اس حوالے سے آپ یہ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر اپنی رائے؟ بہت شکریہ منظور. مجھے بتایا گیا تھا کہ جو ڈیزاسٹرز پرٹیکولرلی 2022 کی فلڈ کے بعد سندھ میں ایجوکیشن پہ کیا اثرات پڑے ہیں, اور آف کورس ریسورسز کی آپ نے بات کی. اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں 3 مختصر چیزیں جو میں نے اپنے 2 محترم ساتھیوں سے سنی اس پہ تھوڑا سا میں کچھ اضافہ کر لوں. کافی باتیں ہو گئیں جو انہوں نے بتائیں, اور ویسے موضوع ایسا ہے کہ پورا دن بات کرتے رہیں تو ختم ہونے کا نہیں ہے. لیکن جو فار ایگزامپل ہم ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ, ریسورسز, انفراسٹرکچر, ان تمام چیزوں پہ بہت بات ہوتی ہے. میری خواہش ہے کہ ہم کبھی ایکسکلوسیولی اس بات پہ بھی, اس زاویے پہ بھی بات کریں کہ اگر یہ تمام اسکول اچھے چلنے بھی لگیں اور اس میں اساتذہ بھی آنے لگیں اور اس کا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھوت اسکول نہ ہوں, کیا پھر بھی ان سے کوئی بھوت پڑھ کے نکل رہے ہوں گے؟ ذہنی طور پر اسپیکنگ, جو کنٹینٹ وہاں پڑھایا جاتا ہے, جس طرح کا تعصب اور نفرت ہمارے سلیبس میں زہر گھولا گیا, اس کے بعد یہ سارے کے سارے اسکول ٹھیک بھی ہونے لگے تب بھی وہاں سے بھوت ہی برآمد ہونے. تو ایک تو میں اس پہ ویسے الگ سبجیکٹ ہے کہ آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن کیا ہے ہمارے ایجوکیشن کی, کیا بنانا چاہتے ہیں ہم. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا سب کچھ. جو عروج زوال کی انہوں نے کہانی بتائی, یہ ایسے ہی جسٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے. اس بربادی کے پیچھے لوگوں نے مشقتیں کی ہیں, دن رات انہوں نے محنت کی ہے کہ یہ سسٹم کیسے برباد ہو. تو یہ آئیڈیالوجیکل ڈائمینشن ہے جس پہ کبھی الگ بات ہونی چاہیے. دوسرا, تعلیم کی کموڈیفیکیشن, جو بہت ہی خطرناک چیز ہے. پرہیپس یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کے بچے یا میجارٹی کے بچے ان پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں جو اب ایک پروفیٹیبل کارپوریٹ بزنس میں کنورٹ ہو گیا ہے. وہ کس طرح ڈسٹرائے کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو, کس طرح ایک اپارتھائڈ کریٹ کر دیا ہے اس نے معاشرے کے اندر. اس کے جو خوفناک اثرات ہو رہے ہیں اس کو ہمیں کبھی اس پہ بات ہوتی ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہوتی, لیکن شاید ایسے فورمز پہ بھی ہو. تیسرا کہ جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں, انہی خرابیوں کے بیچ میں جو چند اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے کہیں ان کا ضمناً ذکر کرنا چاہیے. میں 3 مختصر چھوٹی سی چیزیں جو ویسے بہت ساری ذہن میں آتی ہیں لیکن میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حوالے کے طور پر. سکھر میں 2-3 سال قبل ایک یونیورسٹی کھلی ہے, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی. دا گڈ تھنگ کہ وہاں ایز آف ٹوڈے 1500 ینگ لڑکیاں انہی ایریاز کی, کشمور کی, کندکوٹ کی, جیکو آباد کی, جو کہ سوشلی ہائیلی چیلنجنگ ایریاز ہیں, پرہیپس رحیم یار خان اور وہاں سے بھی آ رہی ہیں, بلوچستان کے ایریاز سے,
تو یہ آئلینڈس آف ہوپ ہیں کہ 1500 لڑکیاں سکھر کے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, وچ از ریمارکیبل. دوسرا, سندھ نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود فرسٹ ٹائم پرائمری اسکول میں میوزک ٹیچرز کو انکلوڈ کیا. ہر اسکول کے اندر کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, میں اس کو بہت سنجیدہ لیتا ہوں کہ ایک ایسا بیمار ذہنی طور پر معاشرہ جہاں فنون لطیفہ کی اور راگ اور رنگ کی بات کرنا کفر قرار دیا گیا ہو, کسی نے یہ ہمت کی سندھ کے منسٹر نے, سردار شاہ نے, وزیر اعلیٰ نے, سیکریٹریز نے, جو ان کی اچھی چیز کم از کم مجھے لگی اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور تیسرا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو شکارپور میں جن حالات میں یونیورسٹی رضا بھٹی صاحب نے چلائی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے, وہاں پہ ان کی جو پہلی ٹاپ میڈلسٹ تھیں انہی ڈسٹرکٹس کی لڑکیاں ہیں. لڑکوں سے زیادہ دے آؤٹ پرفارمڈ بوائز, the girls coming from the areas like جیکوباد, شکارپور, کنکوٹ, جو کہ ٹرائبل سیمی ٹرائبل سوسائٹی ہیں, جہاں آپ اکثر ڈیکائٹس کی باتیں سنتے ہیں, آپ مرڈرس کی, جیسے پتہ نہیں آنر کلنگ کیوں کہا جاتا ہے, اٹس مور آف اے ڈس آنر کلنگ اینڈ کرائم. ان ایریاز کے اندر یہ آئلینڈس آف ہوپ ہیں. تو تھوڑا سا خود کو حوصلہ بھی دیں کہ کچھ اچھی چیزیں بھی سندھ میں ہو رہی ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دی ڈیزاسٹر اور اس کے امپیکٹس, یہ ایک پورا ایک الگ ڈسپلن ہے. ڈیزاسٹر ویسے تو جو علمی, تعلیمی اور انتظامی ڈیزاسٹر ہیں ان کی تو بات ہو چکی. میں ذرا اس جو باقی کلائمیٹک, ہائیڈرو کلائمیٹک ڈیزاسٹرس ہیں, صرف میں تھوڑا سا مختصراً بتاؤں کہ 2022 کے فلڈ میں, جو کہ سندھ کی ہسٹری کا ورسٹ ایور فلڈ تھا, جس نے بہت بربادی کی, اس کے تفصیلات میں جاتے نہیں ہیں, لیکن گھروں کی باتیں ہوتی ہیں. 2 ملین سے زیادہ گھر تباہ ہوئے, وچ از امپورٹنٹ, لوگوں کو شیلٹر چاہیے. سڑکوں کی بات ہوتی ہے, سڑکوں کا کیا حال ہوا, انفراسٹرکچر کا کیا حال ہوا, بریچز کیسے پڑے, شیلٹر کا کیا حال ہوا. تو یہ ان ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے. سرپرائزنگلی جس طرح اس نے سندھ کے پہلے ہی برے حالات والے تعلیمی ڈھانچے کو مزید برباد کیا, اس پہ کم بات ہو رہی ہے. میں کچھ آپ کو فگرز بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا سیویرٹی کا. سندھ میں جناب جو اسکولز ہیں وہ 44,000 پلس اسکولز ہیں, پرائمری بھی ہیں, مڈل بھی ہیں, ہائی بھی ہیں. پہلے یہ 49 ہوا کرتے تھے, لیکن وہ جیسے جو بھوت اسکول آپ کہہ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے کہ کچھ اسکولز بند بھی کروائے گئے, جو جہاں پہ پتہ اب وہاں نان ایگزسٹنٹ تھے ان کو سسٹم سے نکالا گیا, وچ از پازیٹیو تھنگ. شاید کچھ اور بھی ہوں تو ان کو بھی نکالنا چاہیے. لیکن یہ 44,000 کے قریب اس وقت لگ بھگ اسکولس ہیں, یا 42 ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ 40 پلس ہیں, 40,000 پلس. ان میں سے 2022 کے سیلاب میں 20,000 اسکول, اس جو عمارتیں ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں وتھ ڈفرنٹ لیول آف سیویرٹی. تو 20,000 کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 40% اسکول انفراسٹرکچر, جو کہ پہلے ہی آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 6 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, اسکول گوئنگ ایج کے, اور آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے اکوموڈیٹ کرنے کے. ہر سال گورنمنٹ ایک کیمپین ریلیجس ریچول کی طرح چلاتی ہے کہ اسکولوں میں داخلے بڑھائے جائیں. ان کو پتہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ ایک بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, تو یہ ایک روایت ہے تو چلی جاتی ہے. لیکن اسکولس میں اسپیس نہیں ہے. ایک طرف وہ اسکولس میں اسپیس نہیں ہے, 4 ملین کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں, اور ایگزسٹنگ اسکول انفراسٹرکچر کا 40% ڈیمیج ہو گیا رائٹ اوے ان 1 month, پرہیپس 2 weeks. اور ان میں سے 8,000 فلی ڈیمیج ہیں. فلی ڈیمیج کا مقصد ہے کہ 70-80% اسٹرکچر ڈیمیج ہے جو آپ کا اب ریپیئربل نہیں ہے, یو ہیو ٹو ایریکٹ نیو انفراسٹرکچر. یہ بہت بڑی تعداد ہے ایک ایسے صوبے کے اندر. بجٹ پہ میں آؤں گا, اس کی فگرز بھی بتاؤں گا, لیکن آپ اسکیل سوچیں کہ آپ کے 40% اسکول برے حالات کے باوجود جیسے بھی حال میں تھے وہ اب ایگزسٹ کرتے تو ہیں, لیکن مزید ان کی حالت خراب ہو گئی. 40 to 45% انفراسٹرکچر آف اسکولس ہیز بین ڈیمیج. جو گرلس اسکولس ہیں ایکسکلوسیولی, وہاں مکسڈ اسکولس بھی ہیں, گرلس بھی ہیں, تو جو گرلز اسکولس تھے برسات سے اور سیلاب سے پہلے, ان کا 34% آف اسکولس ہیو بین ڈیمیجڈ. رورل سندھ میں ہارڈلی 20 to 25% فیمیل لٹریسی ہے سندھ میں. باقی ملک کے بھی حالات اس معاملے میں, عورت دشمنی میں ہم کافی متحد ہیں. تو جہاں بچیاں نہ پڑھیں, ان کے اسکولس کم ہوں تو برے حال میں ہوں, تو اس میں ہم سب سارے صوبے متحد ہیں.
تو سندھ میں جو حالات ہیں اب اربن ملائیں گے تو تھوڑا سا شاید 25-30% فیمیل لٹریسی ہو جائے, ورنہ 20-22% ہے, اور اس میں سے بھی 34% آف گرلس اسکول آر ناؤ ڈیمیجڈ. جو انفراسٹرکچر کا آکسیلری انفراسٹرکچر ہے جو کلاس روم کی طرح انتہائی اہم ہے, فار ایگزامپل ٹوائلٹس اینڈ کمپاؤنڈ والس, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ گرلس اسکولس, تو یہ بہت اہم ہوتا ہے. سوشل حالات ہیں نا جس ریئلٹی میں آپ بیٹھتے ہیں. تو پہلے ہی 50-60% سے زیادہ اسکولوں میں ہمارے پاس ٹوائلٹس اور کمپاؤنڈ والس نہیں تھے, ہارڈلی 60% تھے بفور دا سیلاب. اب ان میں سے جتنوں کے اندر باؤنڈری والز بنی تھیں جو ایگزسٹ کرتی تھیں, ان کا 72% ڈیمیج ہو گئی ہیں فلڈس میں. تو سوچیں پہلے ہی 60% تھی اور جو تھیں ان کا 72% ڈیمیج ہو گیا, تو پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس. ٹوائلٹس آر ایون ورسٹ کنڈیشن, وہ ویسے بھی 50 یا 60% اسکولس میں تھے, میرے پاس ڈیٹا ریڈی نہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں تھے فار شیور. اس میں سے فنکشنل کتنے تھے میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو اسٹرکچر میں مینشنڈ تھے کہ یہاں ٹوائلٹ ہے وہ کس حال میں اس کی بات نہیں کر رہے, لیکن جیسے بھی تھے ان کا 81% ڈیمیج ہو چکا. تو پریکٹیکلی اب آپ کے اسکولس میں ٹوائلٹس کی فیسلٹی نہیں رہی, ہارڈلی 10-15% میں رہ گئی ہوگی. 75 برس میں سندھ نے جتنا اسکول انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا لگ بھگ اس کا آدھا اس فلڈ نے اڑا دیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں نئے انفراسٹرکچر کی, مزید بچوں کے انرولمنٹ کی, پہلے آپ دیکھیے کہ جو ہم نے پاکستان کے بننے کے بعد جتنا انفراسٹرکچر سندھ بنا سکتا تھا بنایا, اس کا آدھا چلا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ سندھ گورنمنٹ نے روڈز کے لیے قرضہ لیا, وہ اہم ہے, میں اس کو ڈیمین نہیں کر رہا, ظاہر ہے سڑکیں آپ کو اچھی چاہیے. جو انفراسٹرکچر تھا ایریگیشن کا جو ڈیمیج ہوا, امبیکمنٹس, جو باقی انفراسٹرکچر, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے قرضہ لیا, شیلٹر کے لیے لیا, وچ از ویری امپورٹنٹ, اور اس پہ کام بھی اچھا ہو رہا ہے بائی دا وے. سرپرائزنگلی اسکولس کے لیے کوئی پروجیکٹ کسی ڈونر سے نہیں لیا گیا, شاید ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ اس کو بھی کوئی سپورٹ چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی پیسے ہونے چاہیے. ظاہر ہے انفراسٹرکچر کیسے بنے گا. اب جو انفراسٹرکچر کے لیے آپ نے پیسے تو نہیں لیے, میں جسٹ اس آؤٹ گوئنگ ایئر کی آپ کو بجٹ کی گلمس بتاتا ہوں, آپ اندازہ لگا لیجئے گا. سندھ کے لگ بھگ اس وقت پچھلے سال جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس میں 350 ارب کے قریب ایجوکیشن کا بجٹ تھا یا 450 تھا. اس میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ صرف 16 بلین روپیز تھا, اونلی 16 ارب روپے. ان میں سے کل پرسوں تک کی میں آپ کو کنفرم فگر بتا رہا ہوں, ہارڈلی 8 بلین ور ریلیزڈ ٹو دا ڈپارٹمنٹ. پہلی سمائی میں کچھ نہیں دیا جاتا, وہ لکھت پڑھت میں چلی جاتی ہے, اس ملک کی روایت ہے کہ پہلی سمائی کاؤنٹ نہیں ہوتی بجٹ میں. اور جو آخری سمائی تھی اس کے پیسے مڈ مئی میں ریلیز کیے گئے ہیں کہ اب اس کو خرچ کرو. تو ان کو 8 بلین ملے ہیں, اور ان کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا کہ کم از کم اس 8 بلین کا ہم نے 90% خرچ کر دیا, کچھ از اگین انہوں نے ایفرٹ کی. الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے باقی نتائج جیسے بھی تھے, ایک نتیجہ اچھا مجھے نظر آیا کہ جو اسکولز پولنگ اسٹیشن بنے تھے وہاں مسنگ فیسلٹیز کے لیے اسپیشل فنڈ ریلیز کرنے پڑے, اور کوئی 8-10 ہزار اسکول سندھ کے اس بہانے ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا. میری خواہش ہے کہ ہر 2 سال میں اگر یہ الیکشنز ہونے لگیں تو کم از کم اگلی 1 دہائی میں تھوڑے سے اسکولوں کی شکل ٹھیک ہو جائے گی. سیاست ویسی ہی رہے گی, پارلیمنٹ بھی ایسی ہی رہے گی, آپ چاہے 6 مہینے کے بعد الیکشن کرائیں, 5 سال کے بعد کرائیں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی ہی رہے گی. مخالفت میں نہیں کرتا, لیکن میں ویسے ضمناً بتا رہا ہوں کہ وہ بھی 10-15-12 ہزار اسکول, تقریباً 10 ہزار, اس لیے ان کا تھوڑا سی فیس لفٹنگ ہو گئی کہ الیکشن کی پولنگ کی وجہ سے ان کے لیے کچھ پیسے آ گئے تھے. یہ جو نیا سال ابھی شروع ہونے والا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں سندھ میں ایجوکیشن کے لیے آئی تھنک 400 بلین پلس کچھ اماؤنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی جنرسلی 16 ارب سے بڑھا کے 20 ارب روپے, آپ سوچیں ذرا کتنی بڑی رقم ہے, یہ کیسے خرچ ہوگی. گلی گلی میں 6 منزلہ اسکول کھل سکتے ہیں, اتنی بڑی رقم. آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں, چونکہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, اساتذہ بے تحاشا آپ نے بھرتی کیے ہیں جس میں گوشت نان گوشت سب ہیں, تنخواہیں آپ نے بڑھائی ہیں, تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تو بڑھنی ہے. تو اگر 400 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے آپ نے رکھے ہیں تو
سندھ کا پورا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 959 بلین روپیز ٹو بی پرسائز اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے. تو اس کا ہارڈلی 2% بنتا ہے یہ, اگر 20 ارب آپ نکالیں گے. تو یہ پریارٹی کہاں ہے انفراسٹرکچر کی, اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ اس سال ہم نے گورنمنٹ کو نیو اینوئل ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو فلڈ ڈیمیج اسکولس تھے ان میں سے کوئی 4-5 ہزار اسکیمس ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایڈ کر لیں, جو کہ ال ٹوگیدر ڈینائی ہو گیا. ایک بھی اس میں سے اسکول اگلے سال کی بجٹ میں ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے نہیں رکھے ہیں سندھ گورنمنٹ نے. باقی آن گوئنگ اسکیمس ہیں جو ایک زمانے سے چل رہی ہیں, کہیں 10 فٹ کی کمپاؤنڈ وال بن جائے گی, کہیں ٹوائلٹ کی ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی, کسی کو اوپر سے تھوڑا سا چونا لگ جائے گا. یہ جس طرح اسکیمس ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑی 2 الگ چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسکیمس ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, یہ بھی مس نامر ہے. تو جو پورا چونکہ میکرو اسکیل پہ تعلیم اولیت نہیں ہے, بلکہ خواہش ہے کہ کسی طرح مزید برباد ہو, جتنا اور ہو سکے اس کے اوپر ذہن لگایا جائے, وقت لگایا جائے اور پیسہ لگایا جائے کہ اس کا اور کیسے بیڑا غرق کیا جائے. تو اس آپ چھوٹی سی اسٹیٹس میں نے اس لیے پریزنٹ کی کہ آپ کو آئیڈیا ہو براڈر اسٹیٹمنٹ کے بجائے. میں نے اسپیسیفک ڈیٹا اس لیے بتایا ایز اے گلمپس, اور بہت سارا ڈیٹا ہے, بہت سارے ڈیٹیلس ہیں, گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اٹ ہیئر کہ یہ سچویشن ہے سندھ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ڈاکٹر قاسم سوڈر ہمارے نوجوان اسکالر ہیں اور ان کا میرا تعلق کوئی 10-12 سال سے ہے. رائٹر بھی ہیں, 2 کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. آج کل اروڑ نئی یونیورسٹی ہے سکھر میں, وہاں پر سرو کر رہے ہیں. تو قاسم, آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا, اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا بھی, اس کے ساتھ نمل میں بھی آپ نے پڑھایا, آج کل آپ اروڑ میں پڑھا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ چائنا میں بھی آپ پڑھ کے آئے, PhD وہاں سے آپ نے کی. تو آپ کو کیا جو ہمارا نوجوان ہے سندھ کا, ان کا تعلیم کی طرف جو رغبت ہے اور باقی علاقوں میں ہے, تو اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور ایز اے نوجوان اسکالر اور تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میرے خیال سے اسکالر لفظ بڑا بھاری ہے, میں طالب علم ہوں. بیسیکلی ابھی میرے سینئرس ہیں, کافی باتیں ہو چکی ہیں اور اس پہ ڈیٹیل میں جو وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. تھوڑا سا میں ہائر ایجوکیشن اسپیشلی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اور وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو کیا چیلنجز وغیرہ ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سر سب سے پہلے ابھی جو موسٹلی جو سندھ کی یونیورسٹیز ہو یا اوور آل پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں کی ایڈمنسٹریشن اسپیشلی جو VCs بار بار جس چیز کا رونا رو رہے ہیں وہ اگین بجٹ ہی ہے. حالانکہ سر نے کہا کہ بجٹ کا ایشو نہیں ہے, بجٹ بیسیکلی جتنا ان کو ملتا ہے اس کے اندر بالکل وہی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایشو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن کافی حد تک جو اگر اس کو بھی ہم دیکھیں اوور آل تو مطلب HEC نے ابھی کٹ بھی لگانے کی بات کی. پھر حالانکہ ان کو بجٹ بڑھانا چاہیے تھا, تو اگر وہ کوئی ڈیمانڈ بڑھانے کی نہ آئے, اسی لیے پہلے سے انہوں نے بات کر لی کہ ہم کٹ لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا سب کا جو ہے وہاں پہ اٹینشن وہاں پہ بٹی رہے. اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں ہم پہ ہی احسان کر کے کہا کہ نہیں ہم کارڈ نہیں رہے, ابھی یہ جو پورا بجٹ ہوگا یہ آپ کو ملے گا. ایک تو وہاں سے جو وہ ایشوز ہیں. دوسری بات اگر اسپیشلی سر سندھ کی بات کی جائے تو VCs جو مجموعی طور پر ہیں, سارے نہیں لیکن اگر میجارٹی کیسز میں بات کی جائے تو پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہیں. اور یہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کس ایریا میں کس کو لگانا ہے, اور وہ وہاں اس علاقے کا جو کوئی MNA وغیرہ ہوگا, کوئی منسٹر ہوگا, تو اس کا کوئی منظور نظر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو نا وہ چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بڑے لیول کا کوئی اگر اسکالر ہو, ٹھیک ہے, اس طرح کا کوئی, تو اس کو اس لیول پہ پہنچنے میں شاید یا تو وہ پہنچ نہیں پاتا یا پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پہ کوئی نوم چومسکی جیسا کوئی کردار وغیرہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر شاید وہ بھی آ جائے تو پتہ نہیں کسی منسٹر سے جو نا سفارش لینی پڑے کہ مجھے جو نا کسی یونیورسٹی کا VC لگنا ہے. تو یہاں پہ مطلب یہ ایک سیناریو ہے موجود ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایشوز اور بھی ہیں کافی, جس میں ایک سر یونیورسٹیز کے اندر اوور آل ہر ادارے کے اندر ہوتا ہے, لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو لیگ پولنگ اور ڈرٹی پالیٹکس, یہ بھی ایک عجیب قسم کا فنامنا ہے جو وہ کنٹینیو ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے.
اس کے اندر آپ ایسوسیشن کی بات کریں تو جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے، حالانکہ ہمارے آئین کے اندر سب کو رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، ہونا چاہیے، کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر اچھا سا کوئی پیپر لکھے، کوئی تھیسس لکھے کہ جو ٹیچرز ایسوسیشن بنی ہوئی ہے ان کا کردار تعلیم کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا رہا ہے، کیا انہوں نے تعلیم کو بہتر بنایا ہے یا کہیں نہ کہیں بیڑا غرق کیا ہے اس کا، تو اس پہ بھی ہے، کیونکہ آن دا ون سائڈ آپ اسٹوڈنٹ کو روک رہے ہیں، اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر کو یہ لائسنس ہے کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈرٹی پالیٹکس بھی کرے گا اور وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اگر پازیٹیولی کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، کوئی ایسوسیشن ہے، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ادروائز یہ وہاں پہ اس طرح کے بھی ایشوز ہیں. ساتھ ساتھ میں سر کریٹیوٹی اور اسپیشلی کرٹیکل جو تھنکنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا فقدان ہے، کیونکہ یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، تو اگر میں اسپیشلی قائد اعظم یونیورسٹی کو کمپیئر کروں سندھ کی یونیورسٹیز سے، تو ایک بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے اس تناظر میں کہ وہاں کا جو نوجوان ہے وہ کس حد تک آزاد ہے. ایک طرف آپ نے سندھ یونیورسٹی جامشورو جیسی یونیورسٹی کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے، یا پولیس تھانہ وہاں پہ آپ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ آپ نے حاوی کر دی ہیں. مانتے ہیں سندھ یونیورسٹی میں ایک وائلنس والی پالیٹکس رہی ہے، وہ غلط تھا، لیکن ایک پورا ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح سدھار سکیں. اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلاس کے اندر کوئی اگر بچہ ہے اٹھ کے آپ سے کوئی کرٹیکل سوال کرتا ہے تو آپ اس کو روکیں. تو ان چیزوں کے بھی جو ہے وہ کافی حد تک ایشوز ہیں. پھر سب سے بڑا جو شاید سر ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں انکلوڈنگ سندھ، ہمارے یہاں ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بڑا عجیب ہے. میڈم نے بھی بات کی، باقیوں نے بھی بات کی کہ وہ ایک سفارش کلچر بھی موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی نیو جو انڈکشن ہے اس پہ ان اناؤنسڈ بین ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی آپ جو نا وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ، وہ ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن سے. آپ لیکچرر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر اپائنٹ کرنا انہوں نے بند کر دیا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو اے پی کو ہی بھرتی کرنا ہے تو وہ اپنا ہی لیکچرر ہوگا، اس کو آپ اپنے اوپر لانا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس میں جو سینئر جو فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں ان کی میجارٹی ابھی ان بچوں کی ان نیڈس کو نہیں سمجھ پا رہی. ابھی جو نئے ٹرینڈس آ گئے ہیں ایجوکیشن کے اندر ان کو وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو اسی میں وہ جو نئے اساتذہ ہیں، جو نئی ہماری جنریشن ہے، نوجوان ہیں ہمارے فریش جو گریجویٹس ہیں، اگر ان کو انٹیکٹ کیا جائے تو کافی حد تک وہ بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اسی کو بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کافی حد تک. اور اسی طرح لیک آف اسٹوڈنٹ فرینڈلی جو ہے وہ انوائرمنٹ وہ بھی ہمارے اداروں کے اندر موجود ہے. تو کافی چیزیں وہ ہیں جن پہ جو ہے وہ ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی کیونکہ یہ یوتھ بلج کے ٹائم پیریڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 65% نوجوانوں کی پاپولیشن ہے، اور وہ نوجوان ہیں جو آج سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہتھیار کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں. تو ان کو کوئی صحیح ڈائریکشن دینی ہے ہم نے، کوئی ایسی ڈائریکشن جس میں وہ کوئی ریلیجیس ایکسٹریمزم کا ایسا نہ بنے، وہ کسی اور ایکسٹریمزم کا ایسا نہ بنے، وہ پروڈکٹیو کام کریں. تو اس پروڈکٹیوٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے. اور اسی میں سب سے پہلے جو وہ ہوگا وہ لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ جو یونیورسٹی کی وہاں سے ہوگا. اور پھر اسی طرح سے آپ کو نچلے سطح پہ آئے گا کہ آپ ٹیچر کو کہ آپ کس طرح ان کو وہ اسپیس دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ آگے آئیں اور وہ سوال کریں. تو یہ ساری چیزیں سر، کرپشن ہوگی، نیپوٹزم ہوگا، بہت ساری اور چیزیں ہوں گی. تو سب کو اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ سطح سے لے کر گورنمنٹ سطح، پھر آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کے وی سیز اور نچلی سطح تک آئیں گے. تو یہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم تبدیل کیے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تبھی ہوگا جب وہی میڈم والی بات ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس مجھے نہیں چاہیے. اگر میں میرٹ پہ کہیں پہ آیا ہوں تو اس کے بعد مجھے کسی کی نہیں سننی، کوئی مجھے آگے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے یہ نہیں پڑھانا. آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ میں بھی پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا رہتا ہوں، کافی ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کئی جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں کچھ اداروں کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ اس طرح کا سلیبس پڑھائیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں اس جنریشن کا فیوچر ہے، تو اگر ہم سارے مل بیٹھ کے اور جو ہے اسی کو تعلیم کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ کہ جو ہے وہ کہ کوئی بہتری ہوگی. اور یہ بہتری ہم سب مل کے ہی لا سکتے ہیں، ادروائز انڈیویجول بیسس پہ جو ہے وہ انڈیویجول بیسس پہ ہمارا ہوگا، لیکن مل کے ہم مجموعی طور پر ہم اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تھینک یو سر. تھینک یو قاسم. بہرحال جیسے ہمارے نصیر صاحب نے کہا، یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنا بولیں کم ہے.
बहुत से इश्यूज़ हैं, कॉपी कल्चर है, सिलेबस या करिकुलम का इशू है कि हमारे 60s 70s वाले से अभी भी वही चल रहे हैं और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे यहाँ, फिर जो यूनियंस हैं प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो ये बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि हमारे सामने हैं। मगर एक है कि हमने भी, कोई राइटर्स या फैकल्टी ने भी कुछ नहीं किया कि उनके ख़िलाफ़ कोई दीवार खड़ी कर दे, या कोई कभी हमने कोई धरना नहीं दिया कि यार ये बंद होना चाहिए, ये स्टॉप होना चाहिए। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई तो मुझे शर्म आ रही थी कि 5 वाइस चांसलर्स नीचे बैठे और एक ब्यूरोक्रेट जो कि यंग था उसके लिए वो खड़े हो गए, और वो जो है वो कॉन्फ्रेंस का जो है मेहमान ख़ास रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ वाइस चांसलर, कि हम भी अपनी जो रेस्पेक्ट है उसको जो है खुद नहीं गिराएं। अब मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं ताकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके थ्रू जो है वो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन पर रोशनी डालेंगे। तो सर आप सीनियर हैं तो पहले आप अपना तारुफ कराइएगा और फिर कोशिश करें जो है शॉर्ट क्वेश्चन और टू द पॉइंट हो कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करता हो। जी, मेरा नाम नैयर है, मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड टीचर हूँ और फिज़िक्स पढ़ाता रहा हूँ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे पूरे मुल्क से स्टूडेंट्स आया करते थे, तो आपको मुख्तलिफ़ रीजन्स के स्टूडेंट्स के और वहाँ की एजुकेशन के ट्रेंड्स का मवाजना करने का मौका मिलता था। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस थे। तो आपने जो कुछ सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में बताया तो मुझे ये याद आया कि वाकई यही सूरत हाल थी। ये नहीं कि तमाम स्टूडेंट्स ख़राब थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से आए हमारे पास, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स मैं देखता था जब वो आते थे तो बड़े एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उनकी वहाँ पोजीशंस आई हुई होती थी, वो यहाँ आते थे, कोई 2 हफ्ते में उनके चेहरों के रंग उड़ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें नज़र आता था कि यहाँ कुछ नहीं। तो हम पूछते थे कि क्या वजह क्या है, तो मालूम ये होता था कि जी वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो, अच्छा हम पूछते कौन सी किताबों से पढ़ा है, वो कहते नहीं जी हमने सिर्फ नोट से पढ़ा है, और यही है बात। तो ये एक बड़ी ऐसी ख़राब बात थी जो यूनिफॉर्म थी। इंटरेस्टिंगली मेरी इस एक्सपीरियंस में ज़्यादा वक्त हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमने तमाम सूबों का मुवाजना किया। पंजाब तकरीबन वहीं रहा। केपी प्रोविंस में शुरू ज़माने में, मैंने 70 में शुरू किया था पढ़ाना, 73 में। शुरू ज़माने में केपी के स्टूडेंट्स बहुत कमज़ोर होते थे, स्ट्रगल कर रहे होते थे, बड़ी मुश्किल होती थी उनकी। लेकिन बाय द 80s 90s वहाँ से जो स्टूडेंट्स आने लगे वो यहाँ के स्टूडेंट्स तक को मात करने लगे, इतने अच्छे हो गए। और ये एक बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ पे आप जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो सूबे में हुई जिसकी वजह से वहाँ पर तालिब इल्म अच्छे आने लगे। ये एक हमारे पास अपने एक एक्सपेरिमेंटल लैब है जहाँ से हम ये मालूम कर सकते हैं। जब हमने मालूम किया उससे इतना ही लोगों ने बताया कि जी केपी में जब कभी वहाँ के जो एजुकेशन के ऑफिशियल्स हैं और मिनिस्टर्स हैं उनको देखें एजुकेशन के मामलात में, तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो एक्सेसिवली दिलचस्पी लेते हैं। छोटी सी मीटिंग कोई बुलानी हो तो बड़े बड़े अफसर आके बैठ जाते हैं उसके अंदर और दिलचस्पी लेते हैं, बात करते हैं। शायद ये वजह हो, लेकिन ये पता नहीं, अभी कोई कंक्लूसिव बात नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ये आपने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन सिंध की मैंने सिंध में पढ़ा है। मैंने प्राइमरी सिंध में पढ़ी है, मिडिल में सिंध में पढ़ी है, और फिर बाद में पंजाब में पढ़ा। उसके बाद मैंने सिंध में जाके दोबारा मैंने इंटरमीडिएट किया। सिंध की जो तालीम थी उसकी एक खूबी थी बहुत अच्छी कि सिंध में वो लोग के जो मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे
وہ ٹرین پکڑ کے پنجاب جاتے تھے اور میٹرک کا امتحان دے کے آتے تھے اور میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے آتے تھے. یہ صحیح بات ہے بالکل یہ. اور سندھ کی تعلیم میں 11 سال کی میٹرک تھی، آپ کو یاد ہوگا، ایک زمانہ تھا. تو اب 1960s تک تو میں نے سندھ کو دیکھا، 62 تک تو میں نے دیکھا سندھ کو. اس کے بعد کچھ ہوا. میرا سوال آپ دونوں سے، آپ سب سے یہ ہے کہ وہ ٹرانزیشن پوائنٹ کیا تھا؟ کیا ٹرانزیشن پوائنٹ تھا کہ جس سے پہلے سندھ کی ایجوکیشن اتنی اچھی تھی؟ میں نے جب ایکسپیرینس کیا، میں جب پڑھ کے گیا سندھ سے پنجاب میں، تو پنجاب میں 1 سال تک مجھے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، سب کچھ سندھ میں پڑھ چکا تھا میں. اور جب میں سندھ سے پڑھ کے دوبارہ پنجاب میں آیا تو میرے ہوش اڑ گئے. یہاں کے طالب علم جو میرے ساتھ تھے وہ اتنے اچھے تھے، وہ اتنی فرفر انگریزی بولتے تھے، اتنے اچھے میتھمیٹکس میں تھے کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک فرق تھا سندھ کا اور پنجاب کا. پھر ایک کچھ ہوا، سندھ کو کچھ ہوا. یہ کچھ آپ بتائیے کیا ہوا کہ جس میں ٹرانزیشن ہو گیا اور سندھ کی تعلیم ایک دم خراب ہونی شروع ہو گئی. تو ایک سوال میرا بہت اہم سوال ہے یہ، تاکہ ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ وہاں کیا ہوا کہ پہلے کچھ تھی اور بعد میں کچھ ہوگی. آپ جب تھیں سندھ کی سیکرٹری تو آپ نے بتایا آپ نے اور کئی چیزوں کے لیے بہت کچھ کیا. ایگزام چیٹنگ کے واسطے آپ نے کیا کیا؟ ایگزامینیشن سسٹم کے واسطے آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہر چیز ایگزامینیشن ڈٹرمن کرتا ہے. اگر ایگزامینیشنس ٹھیک ہوں تو سب اس کو صحیح فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا بتائیے. کیا اب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ سندھ میں امتحانوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں؟ وہ کچھ ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹ جو آج کل یہاں پہ فیڈرل ایریا میں ہو رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب کتابوں سے سوال نہیں آئیں گے امتحان کے اندر؟ کیا ایسی کوئی تبدیلی آ رہی ہے وہاں پہ؟ یہ میرا سوال. ایک اور 2 سوال لے لیں پھر جوابات. ادیتا اس کے بعد نہیں ادی آپ کا بھی سوال لیں گے. جی میرا نام زبیدہ بروانی ہے. میرا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ بھی کروں گی اور میرا سوال بھی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ سب فیکٹ ہے، لیکن وہ ساری باتیں مایوسی کی طرف بہت زیادہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے رہا ہے، سندھ میں ایسے بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو میرے خیال میں ہم کبھی کوٹ نہیں کرتے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی. میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ، خاص کر سونامی پروگرام پہ کام کر رہی تھی. تو میں ٹھٹاک میں مکلی میں ایک اسکول میں مجھے سیشن کنڈکٹ کرنا تھا. تو میں 7:30 بجے پہنچ گئی تھی، کیونکہ کراچی سے میں ارلی نکلی، میں مکلی پہنچ گئی. تو وہاں سے مجھے جب میں اندر گئی تو ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے 7:30 بجے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا گھر قریب ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں دڑے کی بس میں بیٹھ کر یہاں پہنچا ہوں. تو میرے خیال میں جو زیادہ تر ایشو ہے وہ کمٹمنٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی کمٹمنٹ کریں. ایک تو اچھا ہوا ہے کہ یہ IB کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، میرے خیال سے اس نے نوجوان اور میرٹ پہ جو ہے وہ سندھ میں انٹری دی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ابھی ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ 80s کی جنریشن سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے. اور یہ جب ریٹائرڈ ہو تو ان کو پینشن نہ دیں، ان کو فیلڈ میں لے جائیں، ایگریکلچر میں ان کو لیبر کروائیں، جتنے انہوں نے سندھ کی پرائمری تعلیم کی تباہی کی ہے. اچھا، دوسرا میرا جو سوال ہے جو پینلسٹ ہے سب سے، ہمارے پاس وے فارورڈ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ سب ہے، پولیٹیکل سسٹم کا، بیوروکریسی کے ایشوز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں وہ وائبرنٹ سوسائٹی چاہیے جو ایک پریشر گروپ کے طور پر ابھرے اور ان ایشوز کو ایڈریس کرے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یونیورسٹیز میں الگ کارنر بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن کا الگ بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ہائر جو سیکنڈری کی ایجوکیشن ہے اس کا الگ بنا ہوا. تو یہ جو بلاکس ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم اب سوسائٹی کو رسپانسبل ہونا پڑے گا. ہم
बातें तो बहुत करते हैं. अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पंजाब में जाते थे. डॉक्टर साहब अब भी बच्चे जो है ना, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जिनकी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से होती है. तो इस वक्त जो सिंध की नस्ल है वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है. ये सिंध का फ्यूचर लड़ रहा है, उसके साथ खड़ा कोई नहीं है. तो वो वे फॉरवर्ड अगर हमें आप लोग बताएं, हो सकता है कि हम एज ए सिविल सोसाइटी सिंध की कोई कंट्रीब्यूट कर सके. शुक्रिया. थैंक यू. सईद साहब आपका क्वेश्चन, उसके बाद जवाबात लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा. सईद साहब. थैंक यू. सईद अहमद रिद, मैं कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में टीचर हूँ. अच्छा, मेरा सवाल जो अपना सवाल की आपने बात की, उससे उसके जवाब और उसके साथ ही जो क्योंकि सवाल क्योंकि जो बात ज़्यादा हो रही है सियासत और एजुकेशन में, मुझे लग रहा है कि सबसे जो क्रंच जो पॉइंट है जो बात हो रही है वो यही हो रही है. और 60s के बाद से सूरत हाल थोड़ा सा यानी तब्दील होना, 70s और 80s तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है. तो इसमें तो जो एजुकेशन और पॉलिटिक्स की जो मिक्स है उसमें 3-4 डायमेंशन है मेरे ख्याल में जिन पे बात करने की ज़रूरत है. एक तो जिस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एजुकेशन, जो कि मैडम ने भी बात की, आपने भी सबने बात की. अच्छा, दूसरा पॉलिटिक्स पे बैन जो कि 80s में लगा कि भाई जो है यूनियंस नहीं हो सकती, सारा कुछ ये नहीं हो सकता. तो एक तो सियासत जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैन कर दिया गया सियासत पे. अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से सियासत आ गई, एजुकेशन पूरी पॉलिटिसाइज आपकी हो गई. एक तरफ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स बंद है, दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स के दरवाजे खोल रहे हैं और पॉलिटिक्स के यानी अजीब सी चीज़ें आप कर रहे हैं. तो अच्छा, ये सारा ट्रेंड 80s 90s 2000s और फिर उसके बाद, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस ट्रेंड को उसको ट्रैक को करने 70s से लेके ये, तो या क्या ये बैकवर्ड जा रहा है अभी, यानी इसमें कुछ कमी आ रही है कि ट्रेंड क्या बता रहा है? क्योंकि जो इसको देखें, जिस तरह मैडम ने बात की, अभी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें कम हुआ है. अच्छा, इवन घोस्ट टीचर्स, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आप देख रहे हैं. तो ये पॉजिटिव जो ट्रेंड है हमें क्या बता रहा है कि वो जो पोलिटिसाइजेशन थी उसमें कुछ कमी आ रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो रहा है, कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है? ये ट्रेंड अभी जो करंट ट्रेंड है वो क्या है? आपका जो सवाल था कि एग्ज़ामिनेशन में जो चीटिंग वगैरह हुई थी तो मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए कि हमारे पास जो बोर्ड्स थे एजुकेशन के वो गवर्नर साहब के अंडर आते थे. कैन यू इमेजिन दिस? और वो थे इशरतुल इबाद साहब एंड ही वाज लीडिंग MQM. तो वो जो इतना पूरे सिंध के जो बोर्ड्स थे वो उनके अंडर थे. तो उसमें जो ऑफिसर्स थे, जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता था. और मेरे ख्याल में आज भी यही सिस्टम चल रहा है जो अंडर गवर्नर. ये समझ में हमें बात नहीं आई कि बोर्ड्स क्यों हों गवर्नर के अंडर, लेकिन अगेन दिस इज़ अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि MQM को भी कुछ पावर होना चाहिए. अगर एजुकेशन सिस्टम बाकी पीपल्स पार्टी के पास है या किसी और पार्टी के पास है तो MQM खाली क्यों बैठेगी? दे वांटेड टू हैव देयर से. दूसरी चीज़ जो बताई बहन ने, ज़ुबैदा ने, कि कमिटमेंट है कि सुबह एक दड़े से एक टीचर बैठता है और आके 8-8:30 बजे बैठ जाता है. तो ऐसे थोड़ी है कि सारे ही लोग एक जैसे हैं, लेकिन जो जिनमें कमिटमेंट है वो लोग कम हैं, थोड़े से लोग हैं. और उनको कौन सा इंसेंटिव है? उनकी सर्वाइवल की बात होती है, नौकरी उनको चाहिए, लेकिन शायद उनके अंदर वो जज्बा भी है जिसमें वो उसका इजहार भी करते हैं. यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ जो बहुत ही खौफनाक हुई, जिसने ख़त्म कर दिया, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने ये कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाएगा वो जब तक PhD नहीं होगा वो यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं बन सकेगा. हम तो PhD नहीं थे, शुक्र है हम चले गए. लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि हर 6 महीने के बाद एक PhD निकलता था, वो टीचर बन जाता था. और कौन किसकी थीसिस लिख रहा था, कौन कैसे डॉक्टरेट कर रहा था. तो इस वक्त आप जब जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, मैं तो सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी की बात करूंगी जहां मैंने पढ़ाया भी, और आपको ये भी पढ़ाऊं कि जब मैं
अपना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मुझे मिला था, तो दैट वाज द लास्ट ईयर जिसमें उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए पीएचडी की स्कॉलरशिप देना बंद कर दी थी। तो मैं मास्टर्स करके आई। तो मैं द पर्सन हु वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जिसमें मैं पढ़ाती थी, तो उसने मुझसे कहता मेहताब तुम पीएचडी कर लो। तो मैं कहा हाँ मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन हु वुड बी माई गाइड, जो मुझे गाइड तो करे ना कोई। तो कहता मैं तुम्हें, आई विल बी योर गाइड। आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड आई एम बेटर देन दैट विदाउट यू। आई टोल्ड हिम, आई न्यू हिज कैपेबिलिटी, आई न्यू ही वॉज डॉक्टरेट फ्रांस से, फ्रेंच में उसने लिखी होगी थीसिस और फ्रेंच उसने सीखी होगी। चाइना से हमारे बच्चे पढ़कर आते हैं तो उन्होंने अंग्रेज़ी तो नहीं पढ़ाई होगी, वो चाइनीज़ पढ़ते होंगे, वो चाइनीज़ में थीसिस लिखते होंगे। आई अप्रिशिएट देयर स्किल्स। अपनी ज़बान तो आती नहीं है हमें, हम चाइनीज़ सीख कर आते हैं। फ्रेंच में फिर पता चला कि ये बेगम साहिबा फ्रांस की थी, तो देन आई न्यू द रिज़ल्ट के वो थीसिस कैसे लिखी गई होगी। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सिस्टम को, गुड, डॉक्टर अताउर रहमान के इंटेंशंस अच्छे होंगे, लेकिन आपको एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी इतने सालों तक ये सिलसिला जब तक चल रहा है, इतने सालों के बाद हम जो लोग लेंगे पीएचडीज होंगे। आपने एकदम से एक चीज़ कर दिया, एवरी सेकंड डैम थर्ड पर्सन, एवरी पर्सन इज पीएचडी डॉक्टर फलाना, और उनके नाम के साथ आप डॉक्टर ना लिखो तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे। और हमने अपने प्रोफेसर्स को देखा, वो डॉक्टर नहीं लिखते थे, वो नीचे लिखते थे पीएचडी। दीज आर द रीजंस कि हम जो शॉर्टकट्स हमने मारे हैं इसमें, वो उन्होंने हमारी तबाही फेर दी। सिंध यूनिवर्सिटी में जब आप कह रही हैं ना कि भाई क्या हुआ, व्हाट इज़ वेयर वाज द टर्निंग पॉइंट, कहाँ से हमने बिगाड़ खाया है। तो बिगाड़ खाया है मे बी जब ये इसकी हिस्ट्री लिखी जाए और उसकी तहकीक हो, तो मुझे नहीं पता, प्राइवेटाइजेशन, उसकी इदारों की प्राइवेटाइजेशन हुई है, आपकी फैक्ट्रीज़ की प्राइवेटाइजेशन हुई, खाना ख़राब हो गया, लोग भाग गए मुल्क छोड़ के, हुकूमत ने संभाल लिया। इदारे जो अच्छे अच्छे थे, जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे बहुत अच्छे, उसमें सरकारी टीचर, कॉन्वेंट प्राइवेटाइज हो गया, तो जितने भी वहाँ पढ़ाती थी औरतें किसी दूसरे स्कूलों में, हमें कॉन्वेंट में ट्रांसफ़र करवाओ। जब कॉन्वेंट में ट्रांसफ़र करके आई तो खाना ख़राब हो गया। वो स्टैंडर्ड जो इन इंस्टीट्यूशंस का था, सारे जो कराची के स्कूल्स थे, इवन हमारे वाले अच्छे स्कूल्स जो थे, उसमें से सारी अच्छी टीचर्स ने भी कहा कि हम उधर जाएंगे, वहाँ कोई और आ गई जिनका वो स्टैंडर्ड नहीं था। तो आई थिंक द वक्तन फ़वक्तन जो पॉलिसीज़, अजीब व गरीब पॉलिसीज़ विदाउट गिविंग द टाइम, कि इसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई टाइम चाहिए कि इतने महीनों के बाद या इतने महीनों के बाद ये अमल में आएगी चीज़, नहीं एकदम से करो आप। तो एकदम से जब आप करते हैं तो उसमें आप तैयार नहीं होते हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, वन कैन गो ऑन एंड ऑन, और जहन से सवाल भी निकल जाते हैं। आपने भी पता नहीं शायद इसी तरह की कोई बात पूछी थी। क्यों, क्या कहते हैं आप, ट्रेंड क्या देख रहे हैं, पॉलिटिसाइजेशन कम हो रही है कि बढ़? नहीं, कम तो नहीं होगी। उसके लिए जो यहाँ बात हुई है ना, इफ़ यू हैव टू स्टैंड नाउ, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और सिर्फ एक जगह के, मैंने तो एक दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो 14 अगस्त की तकरीर करते हैं ना, तो उन्होंने, वो ड्रामेबाजी होती है सारी कि सबसे पूछो, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाओ, फिर सेशन होते हैं। एजुकेशन का भी एक सेशन हुआ था, तो उसमें आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड कि आप भी आए। तो जब मैं बोली तो मैंने उसमें आखिरी बात, और मैं कहती रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जी आज आप एक फ़ैसला करें और एक पॉलिसी बनाएं कि जितने भी आपके अफसरान हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, एंड यू विल सी द चेंज। मेरा बच्चा जब टूटी हुई बेंच पर बैठेगा और आके मुझसे शिकायत करेगा कि अम्मा मुझे तो दर्द हो गया, जो पानी नहीं है पीने वाला, और बाथरूम इतने गंदे हैं अम्मा, मैं तो गया ही नहीं, तो मैं कहूँगी अच्छा व्हाट आई विल डू,
I will pick up the phone. I'm a bureaucrat. I will pick up the phone کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کون سا اسکول ہے جہاں میرا بچہ جا رہا ہے, میں نے تو بھیج دیا تو اس کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں ایسے چیزیں بدلیں گی, کیونکہ اب آپ کا بچہ وہ سب سفر کر رہا ہے جو دوسرے بچے کرتے رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. I used to be so ashamed کہ میں سیکریٹری ایجوکیشن تھی, میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا, میں اس کو نہیں بھیج سکتی تھی سرکاری اسکول میں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا حشر کیا ہوگا. تو ہم جب یہ رسک اپنے بچوں کے لیے نہیں لے سکتے, اور ایک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پرائیویٹ اسکولز ہیں, آپ نے ان کو اتنا سر پہ چڑھایا ہے کہ وہ اسی طرح رہیں گے اور آپ کے اسکول کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. اینڈ آف کورس یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سیاستدانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ ٹیچرز بھرتی کرواتے ہیں, وہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ وہ نہ پڑھائیں. اینڈ آپ کا ایگزامینیشن سسٹم, کاپینگ ریمپنٹ. کیوں کسی کو نظر نہیں آتا؟ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. چلتا رہے, کسی کا کیا جاتا. ہمارے بچے باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں, میرے بچے باہر سے پڑھ کر آئے, دے نیور وانٹیڈ ٹو گو بیک کہ ہم تو یہیں رہیں گے, جیسا بھی حال ہے ہم یہیں رہیں گے. رہے, سٹیزن شپ بھی تھی ان کے پاس, دے اسٹیڈ ہیئر فار ایئرس. بٹ ناؤ when they want to go out, I have no argument what to say them and how to stop them. کیسے روکیں ہم اپنے بچوں کو؟ کیا کہہ کے روکیں کہ نہیں بیٹا بہت آپ کے لیے کل صبح جو سویرا ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا. ان کو آنا چاہیے, لیکن آ کے کیا کریں گے وہ؟ Your system is a rotten system. سب اتنی گڑبڑ ہے. آپ سن رہے ہوں گے تقریریں, آپ پارلیمنٹ کے بحث سن رہے ہوں گے, اپنی ذات سے باہر ہم نہیں نکلتے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے ہم نہیں باز آتے. تم خراب, ہم بہت اچھے ہیں. ساری گورنمنٹس کو موقع ملا ہے اس پر حکومت کرنے کا, اس ملک پر. ون کین جج اینڈ انڈرسٹینڈ, اور ان کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا کیا. تباہی ہمارے سامنے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کھڑی, تو ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ سو آئی تھنک ناؤ the time is coming when people are standing. My youth, I'm saying the young people, they will and they are standing. اب وہ میرے خیال ہے کسی کو بخش نہیں کریں گے, وہ سب کا گریبان بھی پکڑیں گے, چاہے اوپر والا ہو کوئی بھی ہو. اینڈ they will be asking کہ enough is enough, بہت ہو گیا جی. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ what would be the leadership and who will lead them? They will lead themselves. The women, آپ دیکھیے کمال کی عورتیں ہیں, کیا نہیں کر رہی ہیں. وہ صبح اٹھتی ہے کسی کام سے اور سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے ٹھٹا. You think it's not a commitment? عورت میں اتنا حوصلہ ہے. آپ صرف ان کو برداشت کرنا سیکھیں عورتوں کو. مرد اس کو پیچھے سے کھینچتا ہے, خبردار. اور وہی ہے جو آج مرد کو بھی سنبھال رہی ہے, گھر کو بھی سنبھال رہی ہے, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, آگے بھی بڑھ رہی ہے. ہماری بچیاں, یو کین ناٹ امیجن دا ٹیلنٹ دے ہیو. اللہ ان کے ماں باپ کو جو حوصلہ دے. بات صرف یہ ہے, اور کہنے کی بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو لاڑکانہ کی ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہاں جب اب رشتے ناتے اور شادیوں کے وہ ہوتے ہیں نا کہ شادی کروانی ہے کسی کی, تو مرد کی فرمائش ہوتی ہے کہ میری شادی کسی ٹیچر سے کرواؤ جو پہلے سے ٹیچر ہو. وائی؟ ہی از ارننگ. گھر میں ایک ارننگ آئے گی. اب اس کو عیب نہیں لگتا ہے کہ او ہو کیوں میری بیوی کیوں پڑھائے گی. اب عیب نہیں ہے, اب ضرورت ہے. تو ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ عورت کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے. ان امپاورڈ وومن, وہ خود کو بھی سنبھالتی ہے, گھر کو بھی سنبھالتی ہے, اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. تو آپ کا جو یہ اسٹیٹ مینٹل اسٹیٹ ہے مرد کی, خاص طور پر معاشرے میں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ہو گیا ہے.
آپ نے اور بچوں کو آپ کو یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور چلڈرن, یو نیڈ ٹو ٹرسٹ دیم اینڈ پلیز گیو دیم حوصلہ. یہ حوصلہ دینا ہے ان کو. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آئی تھنک آگے بھی جو سوال ہوں گے تو پوچھے جائیں گے. اینی وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ. میں ایک جواب ڈاکٹر صاحب کی بات کا, میرے حساب سے میڈم پولیٹیشین از ناٹ اے پرابلم وین آئی واز اے وائس چانسلر. ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی, اس کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑا تھا. اب ایک بات آپ سب, جو ہماری اسٹیچوری فورمس ہیں دے آر پری ڈومیننٹ, ممبرشپ دیکھیں وہ سارے ٹیچرس ہیں. آپ کی سینڈیکیٹ میں بگ چنک آف ٹیچرز سٹنگ دیئر. آپ کے ایکیڈمک کاؤنسل وہ ہیں, آپ کے بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اس میں وہ ہیں. باقی تو ایکس آفیشو یا جو پارلیمنٹ سے کوئی ہے, لیکن ایک ہی ہم یونیورسٹی کے ود ان یونیورسٹی ہمارے ٹیچر کا بڑا نمبر ہے, 5-6 فیکلٹی کے بیٹھتے ہیں سینڈیکیٹ میں, وہاں سینیٹ میں جہاں پہ ڈیسیشن ہوتا ہے. آئی آلویز ریفر اینڈ آئی بین رائٹنگ کہ جی دس از دا ٹیچر ہو میک دا ڈیسیشن, ناٹ دا وائس چانسلر. یہ ہمارے ٹیچر کا مورلی رسپانسیبل ہے, رائٹ فرام ایکیڈمکس سے لے کر ٹل ٹو مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن تک. اگر ٹیچر صحیح ہو جائے things will get changed automatically in no time, and nothing is impossible. We have to learn how to say no. ہم ٹیچر کمپرومائزڈ ہیں. آپ کی بات جیسے سر پنجاب کی یا جو آپ نے بات کہی ایگزیکٹلی, میں HEC میں جاب سے پہلے چیئرمین نے مجھے بلایا اور مجھے جب میں اس سے آفس میں ملنے گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ پہلے آپ کو میں بٹھاؤں گا نہیں, میں ایک کو بات آپ کو کہوں گا, مجھے یہ بتاؤ ونس سندھ واز دی آئیکن آف دا کوالٹی ایجوکیشن, واٹ ہیپن ٹو یو پیپل. وہ اس نے یہی بات کہی جو آپ نے کہی. اینڈ دا ریزن از ون آف دی ریزن از ہمارے ایجوکیشن سسٹم, ایگزامینیشن سسٹم بامبے سے تھا اور وہاں سے وہ کوالٹی ہماری وہی مینٹین ہوئی. ایک اور پولیٹیکل اپہیل ہوا میڈم میں سندھ یونیورسٹی کو, کیونکہ مجھے ادھر پڑھا ہوں, میں نے دیکھی کہ نمبر آف یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ ان سندھ یونیورسٹی دا فیکلٹی واز فرام بنگلہ دیش, بنگالی, پنجابی, اردو اسپیکنگ. میری سندھ یونیورسٹی میں یہ سارے میڈم آپ کو پتہ ہے کہ اگر باٹنی بنائی تو ڈاکٹر سلام جو بنگالی تھا, انگلش میں وہ تھا, کیمسٹری میں آرائی تھا, اس طرح سے. لیکن ایک زمانہ آیا, ہاں وہ سب ہماری جو ہے وہ جو ہماری ڈائیورسٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم پروفیسر سے لے کر پٹے والے تک سندھی ہیں. وی آل آر اوور دیئر, کیونکہ وہ کمپٹیشن جو تھی امنگ دیز گروپس وہ پازیٹیو تھی اور فیکلٹی کی تھی. اور یہ تو بھائی آپ نے بنگلہ دیش بنا دیا, پھر لینگویج کے کرائسس ہوئے, ٹیچرس کو مارا گیا, ان بیچاروں کو گھروں میں پالیٹکس ہو گئی. ہاں ہاں, تو یہ ٹیچر سر ویری سر ٹیچر پہ ہے. یہ جو پولیٹیشین آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اگر ٹیچر کھڑا ہو جائے کہ میں ٹھیک طریقے سے کام کروں گا اینڈ آئی ول ناٹ کمپرومائز آن دا کوالٹی. Nobody can do anything wrong. ٹائم زیادہ ہو گیا, لاسٹ 3 کوشچن, اور صرف کوشچن ہو, کمٹ نہ ہو, ٹھیک ہے پلیز, اور شارٹ کوشچن. ہلو جی سر, آئی ایم علی رضا. میں نے SPIR قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کیا. آئی بیگ ٹو ڈفر آن اے پوائنٹ دیٹ یو مینشنڈ اباؤٹ دا فنڈز آف یونیورسٹیز ان سندھ. میں وکٹم ہوں سر, کراچی یونیورسٹی میں نے پڑھایا ہے 1 سیمسٹر, ابھی تک نہیں ملے. 2 سال ہیں, دوست پڑھا رہے ہیں, ابھی تک ان کو بھی یہی ایشو ہے. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو. دوسری چیز سر, ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن سے اس وقت میرا تعلق ہے. پرائمری ایجوکیشن میں صرف اور صرف وکٹمائز جو ہے وہ ٹیچر ہے. ابھی تک نذیر صاحب نے سارے لوگوں نے, میں پڑھتا بھی آ رہا ہوں, ان کو مینشن کیا جاتا ہے کہ ٹیچر یہ کرا ہے, ٹیچر وہ کرا ہے. دیٹس ٹروتھ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آفیسز ہیں ان کے بارے میں کوئی ریسرچ ابھی تک نہیں آئی. جن کے ہاتھوں میں چینز ہیں, جو یہ ویزاز پرووائڈ کر رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں. اینڈ ون لاسٹ کوشچن سر نصیر صاحب,
Sir, NGOization of schools, of government schools, is that a solution, is a viable solution? नेक्स्ट बाकी 2 क्वेश्चंस प्लीज, शॉर्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उर्स उमरानी है. एक तो मैं जानना चाहूँगा पैनल से कि यूनिवर्सिटीज़ का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिसर्च में लिंक क्यों नहीं है. फॉर एग्जांपल नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपने बताया कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, ठीक है. तो मेरे ख्याल में उस पर जायका ने करिकुलम भी बना लिया है, यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास हैं. फॉर एग्जांपल अगर शिकारपुर कैंपस एक्टिव हो जाए उन बच्चों को एजुकेट करने में, तो वो क्यों नहीं कर सकती. ठीक, तो इस तरह. अच्छा, नंबर सेकंड क्वेश्चन ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एजुकेशन इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है. एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रहा है, यूएसएड के स्कूल्स हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. उनकी जगह पे जो नए टीचर्स आए हैं, जैसे मैडम ने भी कहा, नसीर साहब ने भी कोट किया, मैं क्योंकि फील्ड में प्रैक्टिशनर हूँ, एजुकेशन में काम करता रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उन जो नए टीचर्स आए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, एक तो पुराने टीचर उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है. ठीक है. नंबर 2 ये कि उनके पास रिकरिंग बजट ही नहीं है कि वो अपना जो टैलेंट है वो उन्हें दिखा सकें. ठीक. अच्छा, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आप रोशनी डालें कि पॉवर्टी और एजुकेशन का जो सिंध में कहते हैं नेक्सस है, मैं कहता हूँ वो बड़ा ड्रामा है. ठीक. वो इसीलिए कि आप इसको भी असेस करें कि वसीला तालीम की जो पैसा मिलता है बच्चों के लिए वो किस तरह यूटिलाइज हो रहा है. ठीक. तो अगर जो आरएसयू पैसा दे रहा है बच्चों की एजुकेशन पे, पर मंथ सब्सिडी दे रहा है, वो कहाँ यूटिलाइजेशन हो रही है. तो इस तरह के जो की इश्यूज हैं, हमारी थिंक टैंक और हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं काम करती इस पे. ठीक है सर, थैंक यू. नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन. ओनली स्मॉल क्वेश्चन इज दैट साइंस साहब के क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड है. अदर देन टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कॉमन पीपल, उसको फोकस करने की ज़रूरत है. दैट विल गिव अ इंटायरली डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एजुकेशन. और जो दूसरी सबसे अहम बात है वो मुस्तफ़ा ने भी अभी कही, द बेसिक फ्लॉ दैट चेंज द होल सीनियर ऑफ एजुकेशन इन सिंध वाज 1 यूनिट. जो क्लास सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया वो 11 साल वाली जो मैट्रिक थी 10 साल में हुई. जो यूनिफाइड क्लास सिस्टम उसने पूरे सिंध के उसको तितर बितर करके रख दिया. दैन देयर आर सो मेनी अदर रीजन्स इनटू दैट. और आखिरी जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अख्तर जी काजी साहब वज़ीर आला हुए थे अप्रैल 1988 से. फिर जब गौस अली शाह को हटाया गया 3 महीने के लिए, फिर इंटरिम हुए टिल 1 दिसंबर 1988, और 2 दिसंबर को फिर साईं कायम अली शाह साहब ने कसम उठाया था. आई विटनेस्ड एंड इट इज़ रिपोर्टेड, इट इज़ आल्सो एस्टेब्लिश्ड. उन्होंने कापी 0 करवा दी थी. द टेन्योर ही वाज देयर. तो वो जो ये लीडरशिप इज देयर, तो उन्हीं हालात में, कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे, स्टिल ही मैनेज टू एस्टेब्लिश. अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो जो हम डिबेट में हम करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. अच्छा, पॉलिटिक्स को जब हम इंटरफेरेंस और पॉलिटिक्स को मिला देते हैं, मिलाइन कर देते हैं पूरे पॉलिटिक डायनामिक्स. वी नीड टू चेंज दिस फ्रेज. What we mean by political interference is not political interference. This is something personal agendas. We should refrain by saying, क्योंकि फिर कॉमन लोगों के जहन में ये आ जाता है, यार पॉलिटिकल तो खराब है, पॉलिटिशियंस तो खराब है. अगर आप किसी लेमैन और लाइक मी को ये बिठा के या डिस्कशंस करें तो वो करेगा यार सारा किया धरा तो ये पॉलिटिशियंस का है, इनकी डिस्कशन से ही ये निकल रहा है. So we have to be very careful because youngster, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि youngsters हमारी उम्मीद है. हमने बहुत कचरा कर लिया. We have done the worst. Now it is time to give time to youngsters और उस पे हमारा पक्का ईमान है. Thank you very much. नसीर साहब कुछ चवण चाहो त पोइ
टाइम इज आई नो बहुत ही कम में 2-3 क्विक चीज़ें. एक इन्होंने सवाल किया कि ये NGOs के थ्रू जो एजुकेशन मैनेजमेंट का सिस्टम है उसने भी उसका जिक्र किया. देखें, ये जो मल्टीपल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ना, उन्होंने बहुत ख़राबी की है. आप एक तरफ से NGOs को कहा है कि आप मैनेज करें, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन अलग कर रही है, गवर्नमेंट अलग कर रही है, मदरसे अलग चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स अलग चल रहे हैं. ये पूरा एक मेस क्रिएट किया गया है और ये मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू कभी एजुकेशन ठीक नहीं होगी. इसको यूनिफाइड सिंगल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए और वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर एजुकेशन, पानी और सेहत भी गवर्नमेंट एब्डिकेट कर दे तो फिर गवर्नमेंट है किस चीज़ के लिए? यही तो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी निज़ाम के अंदर हुकूमत को चलानी होती. तो मैं बिल्कुल इस मल्टीपल सिस्टम्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ. सरकार बजाय पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के अपने स्ट्रक्चर को ठीक तरह से चलाना सीखे, वही एक सोल्यूशन है. जो नैयर साहब का क्वेश्चन पे क्विकली रिफ्लेक्ट करूं, बाकी दोस्तों ने भी बात की, मैं एग्री करता हूं कि इट्स नॉट पॉलिटिक्स पर से व्हिच इज डैमेजिंग द थिंग्स, द वे इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड. मिड-80s मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल्स की डिटीरियोरेशन वहाँ से मुझे एक टर्निंग पॉइंट नज़र आती है. वैसे तो वो इन्फ्यूज़ हो रहा था पहले से हायर एजुकेशन में, तो इवन भुट्टो एरा से, बल्कि अयूब के दौर से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन बाय एंड लार्ज उससे बची हुई थी. जो सबसे बुरी चीज़ जिसने ख़राब किया, 2-3 चीज़ें क्विकली हाईलाइट कर दूँ. एक ये कि जब मिड-80s में जब ये गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं एंड ऑनवर्ड्स फिर पीपल्स पार्टी स्पेशली, इन सब ने MPS को टीचर्स की रिक्रूटमेंट के कोटाज दिए और उनको खाली ऑर्डर्स होते थे, ब्लैंक ऑर्डर्स. मैंने देखे, ये हम अभी वर्कर थे, छोटी सी चीज़ों में ब्लैंक ऑर्डर्स थे. 10-10, 15-15 एक पॉलिटिकल लीडर को नीचे बांटे जा रहे हैं, तुम यूसी के सदर हो, ये ले लो, नाम भर के कल पहुंचा दो, ये परसों आके ज्वाइन कर लें. लिटरली ये हालत. तो मेरिटलेस थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स वर इंडक्टेड इन द सिस्टम, नॉट हंड्रेड्स. तो विद इन अ डेकेड और सो पिछली जनरेशन जो मेरिट बेस्ड थी, जैसे ही वो उनका एग्जिट हुआ तो बर्बादी हर तरफ फैल गई. सॉरी, फिर मस्जिद, स्कूल, रोशनी स्कूल, बहुत सारे. और इसी दौरान खुली छुट्टी दी गई और पेरेंट्स और वगैरह सब उसमें ज़िम्मेदार है कि कॉपी करने में कोई ऐप नहीं है, बल्कि पेरेंट्स ठेकेदारी करने लगे, ठेकेदार ढूंढने लगे कि ये पैसे लेके मेरे बच्चे की एक कॉपी. दूसरा, जो ये एकेडमिक बोर्ड्स हैं, इन्होंने बड़ी बर्बादी की. तीसरा, उनके साथ कोलिजन था और है वो टीचर्स यूनियन का है. वो किस तरह से इन्विजिलेटर्स अपॉइंट होते हैं, किस तरह से पेपर किसके पास जाएंगे, वो पूरा कंट्रोल्ड माफिया है. आखिरी बात मैं कहूं कि ये जो बोर्ड्स हैं, इनको गवर्नमेंट के सिस्टम से निकाल के आप कॉम्पिटिटिव इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडीज के हवाले नहीं करेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा. ये फुली कंट्रोल्ड माफियाज हैं, आप इनको इस तरह से वहां से निकाल नहीं सकेंगे अदरवाइज. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हमने इस सेशन से एक बात सीखी है, वो ये है कि कमिटमेंट. अगर हम में से हर कोई कमिटमेंट कर ले और यानी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, आवाम, गवर्नमेंट, तो हम इस बड़े मसले को हल कर सकते हैं. अगर नहीं तो फिर सिर्फ ये बातें ही होंगी. आप सबका, सामाइन का बहुत शुक्रिया, हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया. स्पेशल थैंक्स टू ब्लैक होल जिन्होंने ये पूरा मौका हमें फ़राहम किया और ये डिस्कशन हुई. बहुत बहुत शुक्रिया.